बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं शबीब। सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। ज़िंदगी के हवाले से अक्सर हम डिफरेंट पहलुओं पे बात करते हैं और मैं सोच रही हूँ कि आज हम बात करें दो ऐसी चीज़ें जिसे हम ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मिस कर देते हैं। वो ये है कि हम सब्र और शुक्र का पहलू अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करते। जब हम सब्र करते हैं तो यकीनन जो हमारी मुश्किलात हैं उनका जो एहसास है वो थोड़ा कम होता है और शुक्र से हमें हमारी जो नेमतें हैं उसका एहसास भी होता है कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग से नवाजा है। और इसके साथ साथ एक और चीज़, हम शायद अपनी ज़िंदगियों में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं, अपने फ़ोन्स में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं, सोशल लाइफ जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो गई है। फ़ोन में तो हमारी सोशल लाइफ काफ़ी अच्छी है लेकिन आसपास के लोगों का हम ख्याल रखना भूल गए हैं। तो कभी अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें, देखें कि आपके आसपास कोई उदास तो नहीं है। हो सकता है कि किसी को आपकी मदद की ज़रूरत हो। दूसरों के लिए मदद करें, दूसरों के लिए नेकी का सबब बने, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। अपने लिए तो ज़िंदगी सब जीते हैं। कोशिश ये करें कि इस ज़िंदगी में ऐसा काम करके जाएं जो आपको लोग हमेशा से याद रखें। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का वेदर गुज़श्ता 1 से 2 रोज़ से काफ़ी ज़्यादा खुशगवार दिखाई दे रहा है। 2 रोज़ से फैसलाबाद में वक्फे से बारिश हो रही है जिसकी वजह से मौसम तो अच्छा है, लेकिन आज के हवाले से अगर बात करें तो आज का जो टेम्परेचर है, आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो 32 सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड रहेगा। 2 दिन में मौसम काफ़ी अच्छा था लेकिन आज शायद सफोकेशन का जो एहसास है वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ में फैसलाबाद में बार फिर बारिश मतवक्की है। तो फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो बारिश के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन साथ ही साथ जैसे ही फैसलाबाद में मानसून बारिशों के स्पेल का आगाज़ होता है बहुत सारे मसले भी जन्म लेते हैं, लेकिन ये मसले मसाइल जो है इंसान की ज़िंदगी में ये चलते रहते हैं, हमें इन्हें टैकल करना आना चाहिए। तो जैसे मैं बताती हूँ कि हर मौसम की कुछ ना कुछ एहतियाती तदाबीरें होती हैं जिससे हम फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। सेहत के जो असरात हैं वो मुस्बत हो सकते हैं। इसी तरह से मानसून के भी कुछ एहतियाती तदाबीरें जिन्हें आप लाजमी फॉलो करें, जैसे कि घर से बगैर ज़रूरी निकलें, इलेक्ट्रिक पोल्स के पास ना जाएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बात हो सकती है। तो इसीलिए ये छोटे छोटे से स्टेप आप फॉलो करें, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान होगी। अब बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं फैसलाबाद के हवाले से। फैसलाबाद की तारीख का एक और बड़ा स्कैंडल सामने आया है। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड का एक स्कैंडल सामने आया है जिसमें एक बहुत बड़ा नाम बताया जा रहा है, मलिक तहसीन आवान वो भी शामिल है और जिसमें करोड़ों का जिसे कहते हैं कारोबार किया जा रहा था, ऑनलाइन फ्रॉड किया जा रहा था। गैर मुल्की जो ख़वातीन हैं वो भी इसमें शामिल थी। ये स्कैंडल आखिर है क्या, कौन कौन से नाम इसमें शामिल है, फर्दर इस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक पे बात करने से पहले हमारे जो आज के मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूँ। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अज़ादार हुसैन ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अज़ादार आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच अज़ादार फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। अज़ादार हुसैन के साथ ही हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद बिलाल डोगर ने, सिटी 41 के एंकर पर्सन हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच बिलाल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस प्रोग्राम। अज़ादार आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा स्कैंडल ऑनलाइन, ये मामला आखिर है क्या था? ये कहा यह जा रहा है कि इसमें बैनुल अक़वामी ख़वातीन भी शामिल हैं। फैसलाबाद का एक बहुत बड़ा नाम जो है मुबैना तौर पे कहा जा रहा है। आखिर ये मामला है क्या? अच्छा, ये 9 और 8 और 9 जुलाई की दरमियानी शब हसास इदारों ने पता चला है कि एक रेड किया है थाना बलोचनी के इलाके में। साबिक चेयरमैन फैस्को बोर्ड है मलिक तहसीन अवान, उनके डेरे पर, उनकी फैक्ट्री पर। अच्छा, इस सिलसिले में मेरी बात हुई है ड्रग इंस्पेक्टर हैं मोहम्मद ताहिर, जिनका वो एरिया बनता है और वो साथ थे रेड पर। तो उनका कहना है कि ये एक फैक्ट्री है जो कि मेडिसिन से मुंसलिक रजिस्टर्ड है और इसका भी लाइसेंस भी एक्सपायर नहीं हुआ और इसलिए हसास इदारों ने जब उन्हें बुलाया तो वो भी रेड पर जो थे वो साथ थे। तो उनका कहना है कि जब हम फैक्ट्री में गए हैं तो वहाँ पर मेडिसिन का सिर्फ नाम ही था और पसे पर्दा मामलात कुछ और थे, क्योंकि अगर फैक्ट्री थी तो वहाँ पे मेडिसिन जो है वाफर मिकदार भी होनी चाहिए, मशीनरी वहाँ पे होनी चाहिए। तो इस हिसाब से वहाँ पर कुछ भी नहीं था, जिस पर वहाँ पर मौजूद मेडिसिन के सैंपल लिए गए हैं और सैंपल जो है वो PSL जो फैसलाबाद की ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है वहाँ पर भिजवा दिए गए कि यहाँ पे जो मेडिसिन मौजूद है आया कि वो इस्तेमाल के काबिल भी है या वैसे यहाँ पे मेडिसिन रखी हुई है। तो वो एक अलग से स्टोरी है। उसके बाद मेरी बात हुई है CO हेल्थ से, तो उनका भी ये कहना है कि जी जब रेड हुआ
تو انہیں کال آئی ہے ایمبولینسز کے حوالے سے کہ ایمبولینسز فراہم کی جائیں، جس پر انہوں نے کہا کہ ایمبولینسیں ہمارے پاس نہیں ہیں، یہ ریسکیو 1122 کا کام ہے، انہوں نے ایمبولینسیں فراہم کرنی ہیں۔ اب تیسرا آ جاتا ہے سائبر کرائم ایجنسی جس نے ریڈ کیا ہے، تو 149 افراد کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ سینئر سول جج ملک محمد اشفاق ہیں، ان کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ جو پراسیکیوٹر ہیں لیگل اسسٹنٹ اس کے سائبر کرائم ایجنسی کے محمد ساجد سہیل رانجھا، ہماری ان سے بات ہوئی ہے، تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اس ایشو کے اوپر، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آن لائن بزنس کر رہے تھے یہاں پر، اس میں کینیا، زمبابوے، سری لنکا اور چائنیز، فلپائنی، بنگلہ دیشی اور پاکستان کے جو افراد ہیں وہ ملوث ہیں۔ جب انہوں نے پہلی کھیپ عدالت میں پیش کی تو ہم نے وہاں پہ جو نوجوان دیکھے ہیں ان تمام نوجوان کی عمر کسی کے 18 سال، کسی کے 19 سال، کسی کے 20 سال، کہہ سکتے ہیں کہ 18 سے لے کر 25 سال تک کے نوجوان جب پہلی کھیپ پیش کی، پہلے مرحلے میں ایف آئی اے نے ملزمان کو پیش کیا جو کہ پاکستانی تھے، تو وہ 14 تھے اور 14 کی عمر تقریباً 18 سے 25 سال کے درمیان تھی۔ اس کے بعد چائنیز کو پیش کیا، پھر فلپائنی پیش کیے، پھر خواتین کو پیش کیا گیا۔ جو خواتین پیش کی گئی ان میں 16 غیر ملکی خواتین تھی اور 2 پاکستانی خواتین شامل تھی۔ 149 افراد کو جو پیش کیا گیا اس میں 18 خواتین تھی، 2 پاکستان اور 16 غیر ملکی۔ جب ان 18 افراد کو پیش کیا گیا اور ان کے جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے استدعا کی گئی، کیونکہ خواتین کا تو بتایا جاتا ہے ٹیکنیکل ورڈز میں کہ مرڈر یا ڈکیٹی کی صورت میں خواتین کا جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے، دوسری صورت میں خواتین کا جسمانی ریمانڈ نہیں ہوتا۔ پھر انہیں 5 روزہ ریمانڈ پہ جو ہے وہ جیل بھجوا دیا گیا ہے یا 18 مومن میں رکھا گیا ہوگا، جبکہ دیگر جو بقایا مرد ملزمان تھے انہیں 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر سائبر کرائم ایجنسی کے حوالے کر دیا ہے۔ اب نیکسٹ جو پیشی ہے وہ سوموار کو ہوگی اور سوموار کو جو ہے دوبارہ سے ان تمام ملزمان کو جس میں مرد و خواتین ہیں وہ شامل ہیں۔ تو تاہم جو عدالت نے نوٹس جاری کیا، جو فیصلہ جاری کیا 5 روزہ ریمانڈ کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ انویسٹیگیشن کریں گے، تفتیش کریں گے خواتین کے ساتھ، تو وہاں پر پولیس کانسٹیبل جو ہیں وہ ان کا ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے کہ آپ نے ان کی موجودگی کو وہاں پہ لازم قرار دینا ہے۔ اب رہی بات اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل ساجد سہیل رانجھا کے حوالے سے، تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ساجد سہیل رانجھا کا یہ کہنا ہے کہ اب تک ظاہری بات ابھی تو تحقیقات چل رہی ہیں، ابتدائی تحقیقات جو انہیں افسران نے بتائی ہے یا ان کے پاس جس کی بنیاد پہ انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور ریمانڈ کے حوالے سے استدعا کی، تو اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی کچھ ڈیوائسز ابھی بھی ان کے پاس موجود ہیں جو کہ ریکور کروانی ہیں۔ آن لائن بزنس کر رہے تھے، آن لائن بزنس اس طرح سے تھا کہ لوگوں کو انویسٹمنٹ کا جھانسا دیتے تھے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں، ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، آپ کو اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس طرح لوگوں کے ساتھ جو تھا فراڈ کیا جا رہا تھا۔ اور یہ کوئی آج کا نہیں، یہ بڑے عرصے سے یہاں پہ جو تھا یہ فراڈ کا بازار جو تھا سرگرم تھا۔ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے، میں نے بھی ان سے یہ بات کی کہ یہ جو غیر ملکی باشندے ہیں یہ لیگل طریقے سے آئے ہیں یا انلیگل طریقے سے آئے ہیں، تو وہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، ابھی بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے وہ لیگل طریقے سے آئے ہیں یا انلیگل سے آئے ہیں۔ فی الحال ابھی سائبر کرائم ایجنسی نے جو ریڈ کیا ہے اس کے ملزمان کو پیش کیا گیا ہے، اور جس دن انہیں پیش کیا تو آپ وہاں کے اگر حالات کے حوالے سے ذکر کروں تو بہت بڑی تعداد تھی شہریوں کے وہاں پہ موجود، جو کہ اسپیشل انہیں دیکھنے کے لیے آئے تھے، وکلا تھے، سائلین تھے، اور وہاں پہ پولیس کو باقاعدہ طور پہ طلب کرنا پڑا، ایلیٹ فورس کے جو نوجوان تھے وہ اضافی وہاں پہ لگانے پڑے، خواتین کانسٹیبل جو تھی انہیں علیحدہ سے بلانا پڑا، تو سیکیورٹی جو تھی بھرپور تھی کہ کہیں خدا نہ خواستہ اگر انہیں کوئی خراش تک آ گئی یا پھر انہیں کوئی نقصان کسی نے پہنچا دیا تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا۔ سیکیورٹی کی کافی نفری تعینات رہی۔ صبح 10 بجے کے قریب پہلی کھیپ کو پیش کیا گیا اور اسی طرح جو آخری ملزمان کو پیش کیا گیا وہ تقریباً 3:15 بجے کے قریب پیش کیا گیا۔ اس طرح 149 ملزمان کو پیش کیا گیا جنہیں 5 روزہ ریمانڈ پر اب سائبر کرائم ایجنسی کے حوالے کر دیا۔ بالکل، سائبر کرائم ونگ اور جو خفیہ ایجنسی ہے ان کے ساتھ مل کر یہ کارروائی ہوئی ہے، اور یہ فیصل آباد کے بڑا نام جو ہے تحسین ملک اوان وہ بھی کہا جا رہا ہے اس میں شامل ہے۔ بلال، اس میں آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کس طرح سے ملک تحسین اوان کا کردار اس کیس میں دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ 54 ریبے ہے سرحالی شاہکوٹ فیصل آباد کے بارڈر پہ پڑتا ہے تقریباً جا کے، یہ ان کا ڈیرا وہاں موجود ہے، یہ وہاں سے ممکنہ طور پر جمرہ سے امیدوار بننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جو چیز کیٹیگوریکلی کلیئر ہے وہ کلیئر کرنا چاہیے کہ ان کی نون لیگ کے کچھ اعلیٰ شخصیات کے ساتھ دوستیاں ہیں،
لیکن باقاعدہ نون لیگ کی طرف سے کوئی نوٹیفکیشن، کوئی تنظیم سازی کے اندر کوئی امیدوار، کوئی ٹکٹ ہولڈر یہ نہیں رہے. اس لیے پاکستان مسلم نون کے آزادی تبسم اور دیگر لوگ وہاں سے ڈینائی کر رہے ہیں کہ ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ چیئرمین فیسکو رہے ہیں اس دور کے اندر اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آشیرواد سے رہے ہیں تو اس لیے یہ. لیکن دیکھیں ایک چیئرمین کا عہدہ کسی پارٹی کے ساتھ منسلک نہیں آپ کر سکتے. اس لیے میرے خیال میں ملک تحسین امان چون جیمبے سرحالی کے اندر یہ ہونے والا جو واقعہ ہے، میرے پاس ایک لیٹر آیا جو میرے پاس ابھی موبائل میں موجود ہے. اپریل 2025 یعنی کہ آج سے 2.5 ماہ پہلے ایک لیٹر جاری ہوتا ہے سی پی او کو ان کی طرف سے ریگارڈ ملک تحسین امان، جہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک تحسین امان نے کرائے پہ دیا تھا، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیٹر میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے سی پی او فیصل آباد کو کہ میں ای کامرس کا ادارہ بنا رہا ہوں چون جیمبے سرحالی کے اندر ہی. ٹھیک ہے، یہاں ثابت ہو گیا ان کا اپنا ادارہ ہے. اور مجھے اس کے لیے اتنے چائنیز آئے ہیں جن کا 10 کا نام اور پاسپورٹ نمبر لکھے ہوئے ہیں موجود ہے. اور یہ لیٹر کسی کے پاس نہیں ہے، مجھے بہت ہی کسی کانفیڈینشیل جگہ سے ملا ہے. اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مجھے 10 سیکیورٹی والے ان 10 چائنیز کے لیے سیکیورٹی اہلکار درکار ہے. ریگارڈز ملک تحسین امان. سو یہ تو یہاں ثابت ہو جاتا ہے یہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے. اب یہ 10 چائنیز تھے. لیکن دوسری بات، اس وقت ایف آئی اے تیار بیٹھی، یہ نیشنل کرائم ایجنسی سیپریٹ ہو گئی ہے، ایف آئی اے سیپریٹ ہے. اب این سی سی آئی کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے تیار بیٹھا ہے اور ان کے خفیہ معلومات اس وقت اکٹھی کی جا رہی ہیں کہ ان میں سے، کیونکہ اسلام آباد میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا، گزشتہ روز بھی ہمارے وہاں سے اسلام آباد سے رپورٹر ہیں ہاشر وڑائچ، وہ بتا رہے تھے کہ ایف آئی اے نے اسلام آباد میں بھی یہ کیا تھا چائنیز گورنمنٹ کی شکایت کے اوپر کہ کچھ جو چائنا سے لوگ انلیگل ہیں یا وہاں کو کرائم کر کے بھاگے ہیں، ان کے لیے سیف ہیون بنتی جا رہی ہے پاکستان اور دبئی. تو ان کے کہنے پہ ریڈ کیا تو وہاں سے بھی جو لوگ پکڑے گئے تھے ان میں سے 2 غیر قانونی طریقے سے آئے تھے. تو یہاں بھی چیک کیا جا رہا ہے اگر کوئی بھی ان میں سے غیر قانونی آیا ہوگا، یہ سری لنکن ہے، نائجیرین ہے، فلپینی ہیں اور مختلف جتنے بھی لوگ موجود ہیں، تو اگر ان میں سے کوئی غیر قانونی نکلتا تو پھر ایک مقدمہ ایف آئی اے درج کرے گا اور ممکنہ طور پہ آج یا کل اگر ہوتا ہے تو درج ہو جائے گا. اور پھر جس دن منڈے والے دن یہ پیش کریں گے عدالت کے اندر جو نیشنل کرائم ایجنسی والے، تو ساتھ ہی ایف آئی اے میدان میں آئے گا کہ ہمیں بھی اس تقاضے کے اندر آ کے ایف آئی آر شو کریں گے اور کہیں گے ہمیں بھی ان کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے، ہم نے بھی تفتیش کرنی ہے، تو وہ بھی شامل ہوگا. لیکن ابھی چیزوں دیکھا جا رہا ہے جو آپ نے سوال کیا کہ ملک تحسین امان کا کردار دیکھیں، پروویژنل لسٹ کے اندر ان کا نام ڈال دینا جو کہ بیرون ملک نہیں جا سکتے اور حساس مطلب بڑی ہی وہ بیسکلی وہاں صرف دہشت گردوں کا، بڑے جرائم پیشہ افراد کا اور ایسے لوگ جن کو ملک بدر نہیں ہونے دینا ان کے نام ڈالے جاتے ہیں. اس کے اندر نام ڈالنے کی سفارش جو کی گئی ہے نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے بہت بڑا سوالی نشان ہے. اور اب ہم اگر فراڈ کی طرف آئیں تو فراڈ کیا تھا اس کے اندر؟ ابھی آن لائن فراڈ کہا جا رہا ہے، یہ آن لائن کے علاوہ بہت کچھ اور نکل رہا ہے. ہنی ٹریپ نکل رہا ہے، ڈارک ویب سائٹس نکل رہی ہیں جس ذریعے آپ کلک کرتے ہیں تو وہاں لڑکیوں کی دوستیاں، اور پھر وہاں سے نکلتے نکلتے آپ 5,000 دیں 10,000 دیں، تو وہ بہت ساری چیزیں شاید ہم ٹی وی پہ ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ اپنے کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں تو پھر وہ آگے کارڈ ہی اللہ حافظ ہو جاتا ساتھ ہی. یہ بیسکلی بھی بہت کچھ اور نکل رہا ہے. ممکنہ طور پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ شکایات عالمی سطح سے آئی، انشورنس فراڈ بھی شامل تھا کہ لوگوں کے جو بیرون ملک انشورنس ہوتی کلیمز وہ بھی اس کے اندر ہیک کیے گئے ہیں. پھر یہاں ویب سائٹس ہیک کی گئی. یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اب یہ دیکھیں یہ سب انفارمیشن ابھی تفتیش ہوگی تو چیزیں آگے بہت بڑا سوال ہے کہ فیصل آباد میں یہ کافی عرصے سے یہ کاروبار ہو رہا تھا، فراڈ کیا گیا تھا اور یقیناً اس میں کافی زیادہ پیسہ بھی انوالو ہوگا. فردر کیا اس کیس کی انسائٹ ہیں اس پہ بات کریں گے، لیکن یہاں پر وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے. سی ٹی آئی 10 میں ونس اگین خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سائبر کرائم ونگ کی جانب سے اور خفیہ ایجنسی کی جانب سے فیصل آباد میں ایک بڑی کارروائی دیکھی گئی جس میں غیر ملکی جو ہیں خواتین وہ بھی شامل تھیں. آن لائن فراڈ کیا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر فراڈ تھے جس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. تو زیادہ اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. تو یہ جو گینگ تھا اس کا طریقہ واردات کیا تھا اور ابھی تک کیا وہ لوگ بھی سامنے آئے ہیں جو اس کیس سے متاثر ہو چکے ہیں یا ان فراڈ سے متاثر ہو چکے ہیں؟ اچھا، اس میں سب سے بڑی اور اہم اور چونکا دینے والی جو بات ہے اس کیس سے منسلک ہے، جب ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو دیکھیں 71 کے قریب بتا رہے ہیں کہ غیر ملکی باشندے ہیں، باقی تقریباً پاکستانی ہیں 80-82 کے قریب. آپ یقین کریں میں نے صرف ایک والد کو دیکھا ہے
جو کہ وہاں پہ پیشی پر آئے تھے پہلی کھیپ میں. باقی کسی کا پیچھے سے گھر سے کوئی آیا ہی نہیں پوچھنے کے حوالے سے. تو ہم نے وہاں پہ پھر پوچھ گچھ بھی کی ہے کتنی تنخواہ لے رہے تھے. تو پاکستانی جو نوجوان ہے اسے 60,000 روپے وہ سیلری اسے ماہانہ ادا کی جا رہی تھی. اگر پاکستانی نوجوان کو 60,000 روپے سیلری ادا کی جا رہی تھی اور جن کی تعداد تقریباً 80 سے زیادہ ہے, تو آپ ان کی ماہانہ تنخواہ لگائیں. جو باقی غیر ملکی باشندے رہ رہے تھے, ظاہر بات ہے وہ تنخواہ ڈالروں میں لے رہے ہوں گے, آپ ان کی تنخواہیں لگائیں. تو اگر آپ صرف اور صرف ان کی ماہانہ تنخواہ لگائیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کروڑوں سے بھی بہت زیادہ آگے نکلتی ہیں. اور ان کی پھر آمدن کس حساب سے ہو رہی تھی کہ ان ملازمین کی تنخواہیں بھی نکل رہی تھی, وہاں پہ ان کے رہائش کا بندوبست, ان کے کھانے پینے کا بندوبست, وہ سارا نکال کر جو اس نظام کو چلا رہے تھے انہیں کتنا بینیفٹ ہو رہا تھا, یہ سوچنے والی بات ہے. تو اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سکینڈل نہ صرف ملکی لیول کا بلکہ غیر ملکی لیول کا بھی, کیونکہ یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں کر رہے تھے. کیونکہ جو سازش کو رانجہ ہے ان کا یہ کہنا کہ اس کا پاکستانی سطح پہ نہیں تھا, یہ غیر ملکی لیول پہ بھی یہاں سے کمان کر رہے تھے اور یہاں پر سے لوگوں کو جھانسا دے کر وہاں سے مختلف طریقوں سے جو تھے وہ پیسے بٹور رہے تھے. اور اب مزید جس طرح پیش رفت ہوگی پھر مزید اس سلسلے میں جو پتہ چل سکے گا. مگر ابھی یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر فی پاکستانی کو 60,000, اور یہ پھر اپنے گھر نہیں جاتے تھے, کئی دن یہ لوگ اپنے گھر نہیں جاتے تھے, پاکستانی یہ وہیں پر ہی رہتے تھے. اب مزید انویسٹیگیشن ہوگی تو مزید اس سلسلے میں پتہ چل سکے گا. بالکل اسی طرح سے زیادہ یہ یقیناً ایک بہت بڑا معاملہ ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ڈیجیٹلائزڈ ہو رہی ہے, آن لائن جو ہے کاروبار بھی کیا جا رہا ہے اور یہ معیشت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن دوسری جانب جب ایسے کیسز سامنے آتے ہیں تو یقیناً وہ لوگ جو ہیں جو آن لائن شاپنگ کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہو جاتا ہے کہ کیا وہ جس پلیٹ فارم سے چیزیں خرید رہے ہیں یا کیا وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے. بلال, اس میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا چاہیے, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں آئے روز کہیں نہ کہیں کبھی فیصلہ آباد میں, کبھی اسلام آباد میں, کبھی دیگر سٹیز میں ایسے اسکینڈل سامنے آتے رہتے ہیں. کس طرح سے لوگ جو ہیں ایسے فراڈ سے بچیں؟ جب تک انسان کا لالچ برقرار ہے ایسے لوگوں کا کام بھی چلتا رہے گا اور ان کی دیہڑی لگتی رہے گی. یہ سب لالچ کی گیم ہے. آپ نے سوال کیا پہلے کہ یہ کیسے فراڈ کرتے تھے. 7 مقدمات درج ہوئے ہیں سائبر کرائم کے اندر. ان 7 مقدمات کے جو مدعی ہیں کچھ چنیوٹ سے ہیں, کچھ فیصلہ آباد سے ہیں, کچھ دیگر اضلاع سے ہیں. ان کے اندر ایک چیز بڑی کامن ہے, گلوبلی ایڈورٹیزمنٹ کے نام سے ایک ہے اور ایک اپ ورک کے نام سے. 2 کمپنیاں میجر ہیں جس کے اوپر کیا گیا. آپ کو پہلے ایک لنک بھیجا جاتا ہے, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں جو کچھ ہو رہا تھا. آپ کو ایک لنک آتا ہے, آپ اسے اوپن کرتے ہیں, آپ کو کہا جاتا ہے آپ یہاں, یہ آپ کو آن لائن ارننگ کا ایک پلیٹ فارم ہے, یہاں فیمس ٹک ٹاکر سے بھی ان کی پروموشن کروائی جاتی رہی ہے. میں اگر کہوں کہ میرا ٹک ٹاک اچھا چلتا ہے تو مجھے بھی بہت ساری ایسی آفرز آئی کہ یہ فلاں ویب سائٹ ہے, اس کا آپ نے لگانا ہے آن لائن ارننگ کے حوالے سے. تو میں کبھی بھی ان چیزوں سے اس لیے لٹن رہتا ہوں کیونکہ یہ سب فراڈ ہے ہی فراڈ ہے. یہ ہفتے بعد اچھا ہوا کیا, آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا کہ آپ کو کہیں گے آپ نے 10,000 روپے لگانا ہے تو آپ کو نا اتنے ملیں گے. یہ آپ نے ویڈیو اکثر ٹی وی پہ دیکھی ہوگی, ایک گیٹ کے نیچے سے آپ ایک موبائل پھینکتے ہیں 2 آ جاتے ہیں, ایک کاپی پھینکتے ہیں 2 واپس آ جاتی ہیں. سیم یہی لالچ کا طریقہ تھا. وہ آپ کو 10,000 کے اوپر 20 دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ صحیح ہے, آپ پھر 50 لگاتے ہیں اور لاکھ واپس کرتے ہیں. ایک یہاں جتنی بھی شکایت 7 ایف آئی آرز ہیں ان کے کسی کا 7 لاکھ سے اوپر, کسی کا 8 لاکھ سے اوپر, کسی کا 10 لاکھ سے اوپر, اتنی راؤنڈ اباؤٹ جو مقدمات ہیں اندراج ہے. اور یہاں سب سے بڑی بات پتہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ یہاں جب چھاپا مارا گیا ہے 54 جیمبے سرحالی تو یہ جو گرفتار افراد ہیں ان کا موقف ہے. میں آپ کو ایف آئی آر کا متن پڑھ کے سنا سکتا ہوں جو درج ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا موقف ہے, ہم جو کچھ کر رہے تھے وہ ملک تحسین الوی کے کہنے پہ کر رہے تھے, انہوں نے ہمیں سیٹ اپ بنا کے دیا تھا اور ہم ان کی ایما کے اوپر کر رہے تھے. ان 7 ایف آئی آر کے اوپر, یعنی کہ 7 ایف آئی آر کے سیدھا سیدھا انہوں نے گلے پاتا کہ بھائی جان تسی پھڑے جانا جو مرضی ہو. یہ لوگوں کو انہوں نے کہا جی ہم نے جب انہیں پکڑا جس کے انہوں نے 27-28 جو ہیں وہ غیر ملکی چائنیز کے نام لکھے ہوئے تھے اور باقی دیگر تھے, اور ساتھ انہوں نے ہر مقدمے میں ڈفرنٹ تھا تقریباً, لیکن 7 کے 7 مقدمات کے اندر ایک چیز تھی کہ آپ نے ہم جو کچھ کر رہے تھے وہ ان کے نام کے. اچھا میں نے ویڈیو بنائی,
ٹک ٹاک کے اوپر کافی وائرل گئی. مجھے ابھی تک 7 شکایت انہی کمپنیوں کے متعلقہ آ چکی ہیں. باقاعدہ لوگ ثبوت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی اسی کمپنی نے اتنے پیسوں کا فراڈ کیا ہے. میں نے انہیں بھی یہی گائیڈ کیا کہ آپ کشمیر پل کے ساتھ فرسٹ لیفٹ کے اوپر ان کا آفس ہے سائبر کرائم ایجنسی کا, آپ وہاں جائیں, ابھی وقت ہے. وہ بہتی گنگا میں شاید آپ کے بھی ہاتھ دھوئے جائیں, کچھ نکلے گا تو آپ کو بھی مل جائے گا, تو آپ وہاں جا کے کلیم کریں. اب لوگوں کی ایک لمبی لائن ہے, شاید ہم اسے کچھ ریلیکٹنٹ. اچھا پھر یہ اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے, وہ کالز آنا, آپ کا فلاں گرفتار ہو گیا ہے, فلاں یہ ہو گیا ہے. اچھا میرے ساتھ خود بھی ایک بار یہ ہوا کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے, آپ کا کریڈٹ کارڈ ختم ہو گیا ہے تو یہ ہم نے ڈسکنٹینیو کرتے ہو, اب نیو آئے گا. تو اچھا میں اور رانا فضیل بیٹھے تھے, ہم نے کہا چلو 5 منٹ ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا گیم چلاتے ہیں. اچھا اس نے پہلے کہا کہ آپ کو میں نے جان کے میں نے پریٹینڈ کیا کہ آئی ایم ویری وری, کہ میں تو بہت پریشان ہوں, میرا تو کام نہیں چلنا, کیا کروں. اچھا اس نے کہا یہ بندہ بیوقوف بن گیا. اچھا اس نے کہا کہ آپ اپنا بتائیں کارڈ کے پہلے 2 حصے, میں نے بتائے. آپ درمیان کے 2 حصے بتائیں, میں نے وہ بھی بتائے. اس نے جب سب کچھ ڈیٹ ہر چیز پوچھ لی نا, مجھے کہتا ہے اینڈ والے 4 وہ سیکورٹی کوڈ بتا دیں. میں نے اسے کہا یار تمہیں اتنی جیسے پتہ نہیں چلا, تم خود بیوقوف بن رہے ہو کہ تمہیں میں پوچھ رہا ہوں, تم پوچھی جا رہے ہو, میں بتائی جا رہا ہوں, اتنا فلنٹلی بتا رہا ہوں. یہ ہوتا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میرا دوست فیصل آباد سے بہت صاحب عقل بھی ہے اور مطلب ان کا بڑا کاروبار ہے. ود ان 15 منٹس انہوں نے 8.5 لاکھ روپیہ دے دیا آن لائن ایسے. اچھا وہ پھر میں نے جب کرائم ایجنسی والوں سے بھی بات کی کہ یہ ہوتا گیا, وہ کہہ رہے یہ ود ان 10 منٹس 10 اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر لیتے ہیں. ٹرانسفر. اب ایک اکاؤنٹ تو پکڑ لیں گے, 2 پکڑ لیں گے, اگلے اکاؤنٹس ملتے ہی نہیں ہیں, اور وہ اتنی جلدی فورن ٹرانسفر ہو جاتی ہیں کہ بعد میں جیسے مرضی منگوائیں, لیکن آپ کے پیسے ان کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں. تو اس لیے بہت مشکل ہوتا ہے ان چیزوں سے پیسے واپس آنا. یہ اور اس وقت نیشنل کرائم ایجنسی کو سیپریٹ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اتنے کیسز ہیں, بلکہ کیسز ہی ان کے ہیں, اور اس وقت انہیں ہراسگی کے ان چیزوں کے ایلیمنٹس تو پیچھے رہ گئے ہیں. صرف آن لائن فراڈ کے نام کے اوپر اتنا کچھ چل رہا ہے. اچھا آن لائن شاپنگ کے فراڈ بھی اس کے اندر شامل ہے. آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا کارڈ دیں, فلان نمبر دیں. اچھا پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ ویب سائٹ جو کچھ آرٹیکل بنائے, فار ایگزامپل آپ ایک آرٹیکل دیکھتے ہیں, یہ سوٹ ہے, یہ 2000 کا سوٹ ہے, یہ مجھے 500 کا ملے گا, میں تو اس سے پیچھے جاؤں گا, یہ آفر لگی. اچھا میں کلک کرتا ہوں, میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا اس ویب سائٹ کے ریویوز کے ہیں, اس ویب سائٹ کی اوتھینٹیکیشن کتنی, اس کے فالوورز کتنے ہیں, اس کو لائک کتنے لوگوں نے کیا ہے. ہم وہ سب اپارٹ بھول جاتے ہیں, ہم اس کو جا کلک کرتے ہیں, اپلائی کرتے ہیں سب کچھ. اچھا تب پتہ چلتا ہے جب کارڈ صاحب گئے اور ہمارے اکاؤنٹ سے ایکسپائر ہو جاتا ہے. اس لیے ان چیزوں کو بہت ڈیجیٹلائزیشن جتنی زیادہ تیزی سے ہو رہی ہے, اتنا زیادہ ہمیں آگاہی ہونی چاہیے کہ اتنا زیادہ فراڈ تیز ہو رہا ہے. بلا شبہ میں اس بات پہ کیٹیگوریکلی کہہ سکتا ہوں ابھی ہمیں آگاہی نہیں ہے, اور ادارے بھی اس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ادارے ابھی پچھلے کیس دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ پنجابی کا نواں کٹا پھر کھل جاتا ہے, کوئی نیا, ان کے پاس اتنے طریقے ہیں اور وہ ایک نت نئے طریقوں سے. یہاں تک مجھے کسی نے انفارمیشن دی ہے کہ کھوڑا والا انڈسٹریل اسٹیٹ کی کچھ فیکٹریوں کے سافٹ ویئر ہیک کیے گئے اور ان سے پھر پیسے مانگے جاتے ہیں, آپ کا سافٹ ویئر واپس کریں گے, پیسے دیں. یہاں تک چیزیں جو ہیں چل رہی تھی. اور میرے بات سنیں کہ حساس اداروں کا چھاپا, اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ, اس کے پیچھے کچھ بہت بڑا ہے. اب وہ اوپن ہوگا, رفتہ رفتہ اوپن ہوگا, کیا ہوگا, یہ بڑی ایک چیزیں ہیں جسے میرے خیال میں جلد باہر بھی آ جانا چاہیے. اور بہت سارے معصوم لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے. کسی پر دیکھیں, ہر کوئی امیر ہونا چاہتا ہے, امیر نہیں تو ہر کوئی اپنے پیسوں کو ڈبل کرنا چاہتا ہے, لیکن میرے خیال میں لوگوں کو یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ ہم فراڈیوں کے ہتھے نہ چڑھیں. محنت سے پیسہ ڈبل ہوتا ہے. ایک آدھ بار ہم نے بھی لگائے ہوں گے, بڑی آنیسٹلی آن سکرین کہہ رہا ہوں, لیکن بعد میں یہ ایک چیز کا معلوم ہوا کہ ہمیں دین اسلام بتاتا ہے کہ جو پیسے آپ لگا رہے ہو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کہاں سے اس کی سورس آف انکم ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا پیسہ کہاں سے ڈبل ہو کے آ رہا ہے, تو میں تو پھر وہ میرے لیے, میں کسی کے لیے, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, میرے لیے حرام ہے, کیونکہ میں اس کو شاید ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہو گیا کہ ہم شارٹ کٹ کے چکروں میں وہ جو راتوں رات امیر بننے کا ایک جھانسا دیا جاتا ہے. ہمارے تو فکس اماؤنٹ, فکس جو ارننگ ہے اس کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا دین کے اندر, بلکہ اس کو بہت ساری چیزیں, اب وہ اسلامک کے نام کے اوپر بہت ساری چیزیں آ جائیں تو ایک اپارٹ چیپٹر ہے. لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ میں نے 10 روپے دیے ہیں, وہ 100 ہو کے کہاں سے آ رہا ہے, کہاں انویسٹمنٹ کی ہے, مجھے بتائیں سورس آف انکم کیا ہے. تو آپ یہ کہہ دیں, اب دیکھیں اسٹاک ایکسچینج ہے نا, اسٹاک ایکسچینج میں آپ کو پتا ہے, آپ نے فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی, آپ کو پتا ہے اس کے شیئرز بڑھ رہے ہیں, آپ کو آمدن آئی. یہاں پتہ ہی کچھ نہیں ہے, آپ 200-300 ڈال رہے ہو, لاکھ ڈال رہے ہو, 2 لاکھ ہو کے آ جا رہا ہے.
اور ہوتا کیا الٹیمیٹلی آپ 5 ہزار لگاتے ہو پتہ لگتا ہے. اور یہ بھی سیم یہ کر رہے تھے, وہ کمپنی کے آئیکن ہی ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں, مطلب ویب سائٹ ہی نہیں ہے, تو سب کچھ لے کے اب آپ جب شکایت کرنے جاتے ہو تو وہ سائبر کرائم کہے گا ایجنسی کہاں ہے, وہ گروپ کہاں ہے, وہ ویب سائٹ کہاں ہے, ویب سائٹ تو ہے ہی نہیں. اب یہ اتنے زیادہ فراڈ تیز ہو چکے ہیں کہ وہاں ایجنسیاں بے بس ہو جاتی ہیں کہ آگے ہے ہی کچھ نہیں, بیک اپ ہی کچھ نہیں ہے, ان نون نمبرز ہیں, بہت آسان ہے, آپ آئی فون کے اوپر جائیں, آئی پی نمبر چینج کریں, جو مرضی نمبر شو, کالر آئی ڈی کر لیں, کالر آئی ڈی شو کر کے آپ جسے مرضی بے وقوف بنائی جائیں, یا دبئی کے نمبر شو کر دیے جاتے ہیں, امریکہ, یو کے, بہت سارے مختلف شو کر کے آپ کو پریشان کیا جاتا ہے. اور آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ہم خود سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو پوچھتے ہیں آپ کے بھانجے ہیں, وہ کہتے ہیں کون سا بھانجا, آپ کو نہیں پتا آپ کے کون سے بھانجے ہیں, اچھا آپ خود نام بھی بتا دیتے ہیں. میرے 2-3 لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے, میں کہا آپ نے نام کیوں بتایا, انہوں نے کہا ہمیں نہیں بتایا. میں کہا ریلیکس, آپ سے انہوں نے پوچھا, انہوں نے پھر خود ایکسپٹ کیا کہ ہاں یار بتایا تو میں نے خود تھا. ہم جب خود اوپن اینڈلی اتنے بیوقوف بن رہے ہوتے ہیں, میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا ریلیکٹڈ ہونا چاہیے. کوئی لنک آئے, کچھ بھی ایسا ہے, ہمیں اوپن ہارٹلی جا کے اسے ایکسپٹ کر کے ہر چیز نہیں بتانی چاہیے, بلکہ تھوڑی سی چھان بین, اور وہ ہے نا اللہ نے قرآن میں کہا عقل والوں کے لیے نشانیاں, بالکل اسی طرح تو سے نشانیاں ڈھونڈیں. بلال, اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیسہ ڈبل کرنے کی گیم ہے, اور ایک اندر ہی اندر ہم لوگ ایک لالچ کا جو پیالہ ہے وہ بھر ہی نہیں رہا ہوتا, جس کی وجہ سے ہم ان سارے جھانسوں میں آ جاتے ہیں. تو کچھ جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہمیں خود سے بھی نبھانی چاہیے. تو یہاں پر وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. اب بات کرتے ہیں فیصل آباد کے دیگر مسائل کے حوالے سے. اور فیصل آباد میں یقیناً بہت سارے مسائل ہیں, جس میں روڈ کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی اکثر ہم بات کرتے ہیں. اور دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے, یہاں کے ہیلتھ کے جو فیسلٹیز ہیں وہ اس طرح سے نہیں دی جاتی. اکثر اوقات جب پیشنٹ جو ہیں وہ سرکاری ہسپتالوں میں جاتے ہیں, یہ گلا شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف اپنے فون کی دنیا میں گم رہتے ہیں. اب جو ہے حکومت پنجاب نے ایک بڑا نوٹس جاری کیا, اس پہ زیادہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے اب ڈیورنگ دی ڈیوٹی فون نہیں استعمال کر سکتے. یہ نوٹس کیا ہے اور فردر کیا کیا اپڈیٹ ہے اس حوالے سے؟ اچھا, فیصل آباد میں 2 محکمے صحت سے منسلک ہیں جو کہ عوام کو علاج کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں. ایک محکمہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ, جسے محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کا نام دیا گیا ہے. ایک ہے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر, جس کے ماتحت ٹیچنگ ہاسپٹل آتے ہیں. گزشتہ دنوں, آج سے 3-4 دن قبل, محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا, جس میں اس نے یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلرز ہیں, جو پرنسپلز ہیں, جو ڈین ہیں, اور جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹس ہیں, انہیں آگاہ کیا اور انہیں مخاطب کیا کہ سرکاری اسپتالوں میں دوران ڈیوٹی موبائل فون استعمال نہیں ہو سکے گا, اور اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کیا جائے, اور اس سے منسلک 3 دن کے اندر رپورٹ بھی محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو جمع کروائی جائے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈاکٹر, نرسز, پیرامیڈک سٹاف کا عملہ موبائل فون استعمال نہیں کر سکے گا. تاہم جو انتظامی امور پر تعینات افسران ہیں, جس میں ڈی ایم ایس ہے, اے ایم ایس ہے, ایم ایس ہے, ڈین ہے, وی سی ہے, پرنسپل ہے, یہ موبائل فون استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کنسلٹنٹ ڈاکٹر ہیں, یعنی کہ جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں, وہ بھی موبائل فون استعمال کر سکیں گے. گریڈ 18 سے نیچے جو ملازمین ہیں, یہ موبائل فون استعمال نہیں کر سکیں گے. اس کے اوپر سختی سے پابندیات کر دی گئی ہے, اور بالخصوص ذکر کیا گیا ہے آئی سی یو وارڈ میں اور اس کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں. یہ وہ مقامات ہیں جو کہ خاصے حساس ہوتے ہیں, اور وہاں پہ آپ چلے جائیں. ابھی بھی, آج بھی ایک میں نے ویڈیو دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ, بلکہ کل دیکھی تھی, ایک جمرے کے سول اسپتال کی ایک ویڈیو ہے. اس کے اوپر آپ جو کمنٹس وہاں پہ کیے ہیں وہ یہ کیے ہوئے ہیں جی کہ ڈاکٹر جو ہے وہ موبائل فون پر گیم کھیل رہا ہے, اور جو ساتھ مریض بیٹھے ہوئے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کب گیم سے فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں چیک کرتے ہیں. اسی طرح میرے پاس پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی الائٹ اسپتال 1 کی, آپریشن تھیٹر کی, کہ وہاں پہ جو ٹیکنیشین حضرات ہیں وہ موبائل فون پہ بیٹھے گیم کھیل رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک اور مریض نے مجھے ویڈیو بنا کے دی, وہ الائٹ اسپتال 2 کی تھی, ایمرجنسی وارڈ کی تھی, کہ ایمرجنسی وارڈ میں میل اور فیمیل بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں. ڈاکٹر میل تاش کھیل رہے ہیں اور فیمیل انہیں جو ہے سپورٹ کر رہی ہیں, تو رات کے وقت میں. تو یہ وہاں پہ صورتحال ہے. اور ایمرجنسی وارڈ میں جس مریض نے ویڈیو بنا کے بھیجی ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ میرا جسے میں چیک کروانے کے لیے گیا ہوں, بیٹے کو وہ تڑپ رہا تھا درد سے, اور میں بار بار ڈاکٹر کے پاس چکر لگا رہا تھا, مگر ڈاکٹر صاحبان جو تھے وہ تاش کھیلنے میں مصروف تھے. تو صورتحال یہ ہے کہ آپ نے موبائل فون پہ پابندی لگائی ہے. آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں, مختلف وارڈ میں
لوڈو پڑی ہوئی ہیں، تاش پڑی ہوئی ہیں، وہاں پہ تاش کھیل کے ٹائم پاس کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوڈو کھیل کے جو ٹائم پاس کیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک چیئرمین کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے سابق چیئرمین کے پاس، تو وہ بتا رہا تھا کہ جی یہ دیکھیں نا، پروفیسر ہوتا ہے، اس کے بعد ایسوسیٹ پروفیسر ہوتا ہے، ٹیچنگ ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر ہوتا ہے، اس کے بعد سینئر رجسٹرار ہوتا ہے، پھر ایڈمن رجسٹرار ہوتا ہے، پھر پی جی ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہاؤس آفیسر ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ تقریباً 7 یا 8 کیٹیگری کے ڈاکٹر بنتے ہیں جو کہ مریضوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کریں۔ پروفیسر وارڈ میں آتے ہی نہیں ہیں، اگر آتے ہیں تو اپنے صرف روم تک محدود رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایسوسیٹ پروفیسر ہیں یا اسسٹنٹ پروفیسر ہیں وہ بھی انہوں نے 8 پیشنٹ چیک کرنے ہوتے ہیں وارڈ میں آ کے، وہ بھی چیک کر لیں تو کر لیں، نہیں کرتے تو اللہ حافظ ہے۔ پیچھے رہے تھے پی جی بیچارے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد رات کے ٹائم میں پی جی بھی جو ہے وہ ڈیوٹی پر آنے سے انکاری ہوتا ہے، وہ بھی رات کے اوقات میں ڈیوٹی کا فرائض سر انجام دیتا ہے۔ اب پیچھے مریضوں کو کون دیکھ رہا ہے؟ ہاؤس آفیسر۔ ابھی جو مکمل ڈاکٹر بنے ہی نہیں، جنہیں ابھی مکمل ایک ڈگری چاہیے ڈاکٹر بننے کے لیے، وہ بھی بنے ہی نہیں ہیں، مگر وہاں پر ان کے حوالے مریضوں کو کر دیا گیا۔ وہاں پہ مریض کتنے ہیں؟ اگر ایک وارڈ کی میں بات کروں تو 50 سے 60 مریض ایک وارڈ میں ہوتے ہیں۔ اب انہیں ہاؤس آفیسر ان کا علاج کر رہے ہیں، تو وہاں پہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ ہاؤس آفیسر کے سپرد آپ نے مریضوں کو کر دیا، مریضوں کو تو پہلے ہی اللہ وارث ہے جی۔ اس کے بعد جو اگر وہاں پہ موجود بھی ہیں، اگر انہوں نے لوڈو کھیل کے یا تاش کھیل کر یا موبائل فون استعمال کر کے انہوں نے اپنی دہاڑی لگا کے جانا ہے، تو پھر اس طرح کی جو رکاوٹیں ہیں وہ مریضوں کو جو ہے اس کی پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھیں، میرے پیشنٹ کئی دفعہ داخل رہے ہیں اور اکثر اوقات مجھے رات کے اوقات میں فون آتے ہیں، اور فون بڑے عجیب سے ہوتے ہیں کہ جی نرس کے پاس ہم 5 دفعہ چکر لگا چکے ہیں، ڈرپ مریض کی ختم ہو چکی ہے، مگر جو اسٹاف نرس ہے وہ ڈرپ اتارنے نہیں آ رہی۔ اب ڈرپ اتارنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اب خود نہ لگے کہ چند سیکنڈ، بلکہ 1 سے 2 سیکنڈ لگتے ہیں، آپ ڈرپ اتاریں اور ساتھ مریض کو مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ مریض کو ایک ڈرپ اتارنے کے لیے مریض کی اس کے جو تیماردار ساتھ ہوتے ہیں اسے 4-4 5-5 باقاعدہ طور پہ چکر لگانے پڑتے ہیں۔ وہاں پہ اسٹافوں کا کیا حال ہوتا ہے، وہ وہاں پہ گیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں۔ ایک دن میں ڈینٹل وارڈ میں چلا گیا، ڈینٹل سیکشن میں، وہاں پہ میں نے دیکھا 8-10 جو تھے وہ مریض لائن میں لگے ہوئے تھے، اسٹاف ان کی انٹری کر رہی ہے۔ اب میں ذرا وہ تھوڑا پروٹوکول سے گیا ہوا تھا، تو میں جب وہ فرنٹ پہ گیا ہوں تو وہاں پہ میں نے اسٹاف کو دیکھا وہ لوڈو کھیل رہی تھی گیم پہ۔ اسٹاف نرس انٹری نہیں ڈالی مریضوں کی، وہ وہاں پہ لوڈو کھیل رہی ہے، اور پیچھے خواتین جو لائن میں اور مرد جو لائن میں لگے ہوئے 7-8 میں۔ یعنی کہ یہ صورتحال ہوتی ہے اسپتالوں میں، پرواہ ہی نہیں ہے۔ پہلے ہم نوکری کے لیے بھاگتے ہیں، جب ہمیں نوکری مل جاتی ہے پھر ہم نوکری کی قدر نہیں کرتے، اور اس کا خمیازہ کتنے بھگتنا پڑتا ہے؟ اس کا خمیازہ مریضوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ابھی بھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے فیصل آباد ٹیچنگ اسپتال غلام محمد آباد فیصل آباد کے حوالے سے، کہ ایک مریض بچہ جس کی عمر 1.5 سال تھی، وہ غلام محمد آباد اسپتال میں گیا، علاج کے لیے گیا، تو گیسٹرونٹالوجی وارڈ میں سے وہاں بھجوایا گیا۔ جو مریض کا تیماردار ہے وہ غالباً اس کا چچا لگتا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ 2 فیمیل ڈاکٹر ڈیوٹی پہ موجود تھی، وہ ان کے پاس گیا، دونوں جو گپے شپے مارنے میں مصروف تھی اور موبائل فون پہ لگی ہوئی تھی، انہوں نے مریض بچے کو بر وقت چیک نہیں کیا، اور بچے کو تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے بعد الائٹ ریفر کر دیا۔ جب بچے کو الائٹ ریفر کیا تو بچہ جو فوت ہو چکا تھا، جس کے بعد اب ضلع انتظامیہ نے باقاعدہ طور پہ انکوائری کی ہے، 2 خواتین ڈاکٹروں کو قصوروار قرار دیا ہے اور 7 MS کو قصوروار قرار دیا ہے، اور ان کے خلاف پیڈ ایکٹ کے تحت انکوائری کرنے کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے لیٹر لکھا ہے محکمہ اسپیشلائز سیکٹریل کو کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے بچے کی موت کا سبب کون بنا؟ 2 خواتین ڈاکٹر بنی جو کہ موبائل فون استعمال کر رہی تھی، گپ شپ لگا رہی تھی۔ اگر وہ بچے کو بر وقت طبی امداد دیتی، اگر انہیں کچھ نہیں بھی پتا، جیسے ہاؤس آفیسر ہوتے ہیں ڈیوٹی پہ، تو کم از کم مریض تو مطمئن ہونا، مریض کو مطمئن نہیں کرتے، اپنے گپ شپ میں مصروف رہتے ہیں، جس کے بعد سرکار نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ موبائل فون کے اوپر استعمال پر پابندی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں ایک اچھا اقدام ہے حکومت کا۔ اور اسی طرح جس طرح محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر نے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے، اسی طرح پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کو بھی ایک نوٹیفکیشن جاری کرنا چاہیے، تاکہ جو ہمارے BHO یا RSC ہیں، آپ BHO پہ چلے جائیں کسی بھی، وہاں پہ آپ دیکھیں، میں نے جتنے بھی BHO وزٹ کیے ہیں وہاں پہ 10 نمبر ڈاکٹر یا 20 نمبر ڈاکٹر وہاں پہ حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں مریضوں کو چیک کرنے، مگر مریضوں کو چیک نہیں کر رہے ہوتے، وہاں پہ LHV LHS یا ڈسپینسر مریضوں کو بیٹھا چیک کر رہا ہے۔ اب وہاں پہ بیٹھا ڈاکٹر کیا کر رہا ہے؟ ڈاکٹر نے اپنی کتاب کھولی ہوئی ہے اور وہ اپنے ایگزام کی تیاری کر رہا ہے کہ اس نے آگے FCPS کرنا ہے، اس کے اصول کے لیے وہاں پہ تیاری کر رہا ہے، سرکار سے تنخواہ لے رہا ہے، کس کی لے رہا ہے؟ صرف وہاں پہ پڑھنے کے لیے لے رہا ہے۔ یہ وہ مشکلات ہوتی ہیں جو کہ برداشت کرنی پڑتی ہے کہ میرے جیسے لوگوں کو، آپ جیسے لوگوں کو، غریب اور مستحق مریض جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کو چھوڑ کے سرکاری سیکٹر، اپنا پبلک سیکٹر میں اسی واسطے جاتا ہے کہ وہاں پہ
حکومتی سیکٹر پر اسی واسطے جاتا ہے کہ وہاں پہ علاج کی سہولت حاصل کر سکے, نہ کہ وہاں پہ جا کے ذلیل خوار. بالکل اسی طرح سے ازادار, ایک تو پیشنٹ بیمار ہوتا ہے اور دوسری طرف جب وہ ہاسپٹل جاتا ہے تو سرکاری ہسپتالوں میں خاص کر ڈاکٹر کی طرف سے وہ توجہ نہیں دی جاتی جو کہ ایک بیمار پیشنٹ کو دینی چاہیے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مریض کے ساتھ لوگ آئے ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ خوار ہو رہے ہوتے ہیں. تو صحت ایک ایسا سیکشن ہے جہاں پر تمام سہولیات میسر ہونی چاہیے تاکہ جو لوگ ہیں جو فیصل آباد سے آ رہے ہیں یا فیصل آباد کے مضافاتی علاقوں سے آ رہے ہیں ایٹ لیسٹ ان کے جو ہیلتھ کے مسائل ہیں وہ دور ہو سکیں. اس پہ فردر بھی بات کریں گے, لیکن یہاں پر وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے. CTI10 میں ونس اگین خوش آمدید. ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ ایک طرف پوری دنیا ڈیجیٹلائزڈ ہو گئی ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی ڈیجیٹلائز ہو, لیکن دن بہ دن ہم دیکھتے ہیں کہ کاروبار کی صورت میں ہو, آن لائن شاپنگ کی صورت میں ہو, یہ آن لائن فراڈ سامنے آتے ہیں, تو جس سے ایک عام انسان ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ریسرچ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اکثر خواتین کیا کرتی ہے, شاپنگ کرتے ہوئے ڈفرینٹ چینلز ہیں لائک انسٹاگرام ہے یا واٹس ایپ پہ ڈفرینٹ گروپس ہیں, تو بغیر کوئی فیڈ بیک پڑے, بغیر انسٹاگرامس کے فالوور چیک کیے, بغیر کامنٹس چیک کیے, شاپنگ کے لیے ہم جو ہے اپنا ڈیٹا دے دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک بہت بڑے پیمانے پہ فراڈ ہو سکتا ہے, بہت بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں. تو اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے. تو بلال, اس میں میں آپ سے فردر بھی جاننا چاہتی ہوں, یہ جو گینگ کے حوالے سے ہم بات کریں, ایک بڑا اسکینڈل ہے اور یقیناً بہت سارے لوگوں کو اس نے اندر سے ہلا دیا ہے کہ اب کس طرح سے اس سے بچا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہنی ٹریپ کے واقعات دیکھیں, یہ بھی دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں, جو ایک میں یا آپ یا کوئی کامن جو انسان ہے, ایک عام انسان جس کی جو دنیا ہے وہ آٹا دال چینی کے ارد گرد گھومتی ہے, اسے نہیں پتا کہ یہ معاملات کو کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے. اچھا, یہ ٹاپک بڑا مزے کا ہے, ہنی ٹریپ والا. آپ اس چیز کو شاید ایکسیپٹ کریں گے, یہ مٹیریلسٹک دنیا بن چکی ہے. ہمارے پاس بائک ہے تو ہم گاڑی ہے تو اس سے بڑی, اس سے آگے یہ لالچ ہے. آپ نے پاکستان میں پے در پہ ایسے واقعات دیکھے ہوں گے جہاں بہت بڑے شاپنگ انڈسٹری کے لوگ یہاں کو مرڈر ہو رہا ہے, کو مر جا رہا ہے, سب کس کے لیے؟ پیسے کے پیچھے. ہنی ٹریپ بھی بیسیکلی ایک وہی ٹریپ ہے جو آپ کو, خواتین مردوں کی کمزوری ہوتی ہے اور وہ اتنی خوبصورت کر کے آپ کو دکھا دی جاتی ہیں. اچھا, یہاں میں آپ کو 2-3 ہنی ٹریپ بتاتا ہوں. آپ کے ساتھ ایک لڑکی ایڈ ہوتی ہے, اچھا آپ اسے فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں, ساتھ ہی میسنجر پہ آپ کو ایک کال آتی ہے. میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں آن ریکارڈ, یہ ہوا ہے میرے ساتھ. آپ نے اچانک جیسے ہوتی ہے رینڈم, اب ہمارے کوئی ہزاروں میں فالوورز ہیں, ایکسیپٹ ہو گئی, کوئی آیا, اچھا ساتھ ہی میسنجر پہ کال آئی اور آپ انٹینشنلی جو ہے وہ کلک کرتے ہیں, ایکسیپٹ ہو گئی, ٹھیک ہے. اب جو کلک ہوئی, آپ کا فیس سامنے آیا, دوسری طرف ایک نیوڈیٹی ہے, آپ کے ساتھ اسکرین شاٹ لے لیے جاتے ہیں, آپ کو میسنجر پہ بھیجے جاتے ہیں اور بھیج کے کہا جاتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے اس اکاؤنٹ میں دے دو ورنہ میں وائرل کر دوں گا. اچھا, میرے ساتھ جب ہوا تو میں نے فوراً سب سے پہلے جو کام کیا اسے بلاک کر دیا تاکہ میرے فرینڈ لسٹ سے سب کچھ ہائڈ ہو جائے. اچھا, کیا ہونا مجھے پتا یہ کتنی جوگے ہوتے ہیں. اچھا, میرے ایک دوست جو لنڈن سے آئے, ایک گیس کمپنی کے مالک تھے, وہ لاہور ایک بہت ہی 5 اسٹار ہوٹل میں قیام پذیر تھے, ان کے ساتھ ہوا اور وہ ایک دم پریشان ہو کے مجھے کال کر, بلال بھائی میرے ساتھ ایسے ہوا ہے, میں بڑا پریشان ہوں, یہ ہوں. میں ریلیکس, سب سے پہلے بلاک کریں اس کو تاکہ وہ آپ کی جتنی بھی آئی ڈی ہے اس کے اندر پھیل نہ جائے. بیسیکلی فیک آئی ڈیز بنانا, پیسے مانگنا, یہ سب کچھ یہی کرتے ہیں کہ آپ کی آئی ڈی کے اندر پھیلتے ہیں, ان لوگوں کو میسیجز کریں گے, سب کچھ کریں گے. تو آپ رک جائیں. ابھی میں آپ کو طریقہ واردات بتا رہا ہوں. پھر دوسرا طریقہ واردات ہے, آپ سے کچھ باتیں ہوں گی, آپ کو کچھ تصاویریں بھیجی جائیں گی, ان سانو واللہ عالم آپ شہزادی ہے جائے کوئی کون نکلنی ہے, گیوں وہ چڑیل نکلنی ہے. اب وہ آپ کو بھیج کے باقاعدہ آپ کے ساتھ پلان کیا جاتا ہے ملنے کا. اب وہ جو ملنے کا پلان کیا جاتا ہے, ایک آدھی بار آپ کو اعتماد میں بھی لیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر آپ کے کارڈ سوائپنگ شروع ہو جاتی ہے, آپ کا پھر پروسیس آگے شروع ہوتا ہے. ان کی پوری ٹیم ہے, یہ گینگسٹرز ہیں بیسیکلی, اور یہ ڈیجیٹل گینگسٹرز ہیں. یہ آپ کو لوٹنے کے نت نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے ڈھونڈتے ہیں. اور میرے خیال میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تو مرد حضرات جو ہیں وہ خواتین اگر ان دیکھیں 100 ہیں تو ان میں سے 10-15 تو بیوقوف بن ہی جاتے ہیں. وہ اپارٹ ہے کہ دوسرے لائک ضرور کر لیتے ہوں گے لیکن تھوڑا سا ریلکٹنٹ رہتے ہیں کہ عقل کا استعمال ضرور نقل میں کیا جانا چاہیے. لیکن وہ جو 15-20 ہے میں تعداد کم بتا رہا ہوں, یہ 50% سے بھی ابو چلے جاتی ہے, وہ اس کی بھی جو ہے جانچ پڑتال کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. اب یہ ان کے لیے سیف ہیون ہے جو فراڈی ہیں. اب وہ ان کو مختلف انداز میں لوٹتے ہیں, آپ کے گھروں تک چلے جاتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا
کہ گزشتہ چند دن پہلے 13 کروڑ کی ڈکیٹی ایک جگہ ہوئی اور وہ اداکارہ کے اوپر پڑی جا کے کہ انہوں نے FIA کے لباس پہن کے نقاب پوشی کے ذریعے ان کو واللہ عالم کیسے پتا آپ کے کون سے کمرے میں کہاں کتنے موبائل کتنے گیجٹس پڑے ہیں. اس کا مطلب یہ سب ٹریپنگ ہوتی ہے اور آپ خود اپنی لوکیشن اپنا سب کچھ انہیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کی آگاہی یہی ہے کہ ہمیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے موبائل ہم اپنے جب کارڈ دیتے ہیں نا, یہ آج کل لیٹسٹ فراڈ ہے جو ابھی لوگوں کو بہت کم, میں کہہ رہا ہوں صرف 1% نہیں پتا, یہ لیٹسٹ فراڈ ہو رہا ہے. جب آپ کسی پیٹرول پمپ پہ کسی شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو وہ آپ اس کو کارڈ دیتے ہیں, وہ مشین کے اندر کارڈ لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر سوری یہ مشین بند ہے میں دوسری میں لگاتا ہوں. اچھا وہ دوسری میں لگاتا ہے تو آپ کو اس کی ٹرانزیکشن رسید آ جاتی ہے, لیکن جیسے ہی آپ کلومیٹر دور جاتے ہیں تو اس کی بھی رسید آ جاتی ہے, اس کی بھی میسج آ جاتا ہے, آپ کے ڈبل چارج ہوتے ہیں. اچھا آپ واپس جائیں گے وہ مکر جاتے ہیں. لیکن عقل مندانہ بات یہ ہے کہ جو آپ کو میسج آیا اس کے اوپر کوڈ لکھا ہوتا ہے, آپ کہیں گے ٹھیک ہے یہ جو آپ کی مشین ہے نا اس کے پچھلا ریکارڈ چیک کروائیں دوسری مشین کا, اس مشین کا ریکارڈ چیک کریں, وہاں آپ کا کوڈ ہوگا اور آپ کے پیسے نکل آتے ہیں. ہم بحث جب جس بندے کو اتنا پتہ ہی نہیں ہے, کارڈ نے آیا سوائپ کر دیا, مطلب میجورٹی 80% لوگوں کو نہیں پتا جو سچ ہے. آپ اسے بحث کریں گے وہ کہیں گے جاؤ دوڑ جو ان کے پاس گن میں نا, ہمارا بندہ ڈر جاتا ہے. اچھا آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کارڈ اسے کہیں مشین لاؤ میں خود ٹچ کر دیتا ہوں, اب تو ٹچیبل کارڈز ہیں, آپ ٹچ کریں پن کوڈ انٹر کریں, اگر ہو گیا اسے کہا بھائی مجھے نہیں پتا پہلے مشین آن کر کے چیک کراؤ پھر میں دوبارہ سوائپ کروں گا. وہ بحث کرے جو مرضی کرے, آپ کا رائٹ ہے, آپ نے حرام کے پیسے نہیں کمائے ہوئے, آپ جس کو مرضی جیسے مرضی دیتے ہیں. اکثر آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, آپ نے کارڈ کے ذریعے بل پے کرنا ہوتا ہے, کریڈٹ کارڈ مشین آپ کے پاس نہیں آتی, وہ آپ کا کارڈ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بل پے کر کر لا دیتے ہیں. یہ چیز کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ اچھا ریسٹورینٹس میں اس لیے تھوڑا سا کم خطرہ ہے کہ وہاں مشین ہی ایک ہوتی ہے اور آپ کو جو میسج آتا ہے وہ آتا ہے باقاعدہ, فار ایگزامپل کسی بھی ریسٹورینٹ کا نام لکھ کے آتا ہے, کیونکہ ہر مشین آفرڈ ہے ریسٹورینٹ کے نام کے اوپر. بلکہ آپ کو اگر کسی اور نمبر سے کسی اور ٹیگ کا میسج آتا ہے, آپ فار ایگزامپل فلاں ریسٹورینٹ میں کھانا کھا کے آئے, اس کا آپ کو جو رسید آئی ہے وہ کسی اور نام سے ہے تو آپ سسپیکٹڈ ہے. آپ پوچھیں بھائی آپ کا ریسٹورینٹ کے اوپر مشین الاؤ کی ہے فلاں بینک نے, تو آپ کے نام سے کیوں نہیں آ رہا؟ اگر آپ پیٹرول, چلے یہ بڑی چیز ہے, پیٹرول پمپ کے اوپر بھروانے جا رہے ہیں تو اس پیٹرول پمپ کے نام کی ایشوڈ مشین ہے, اس سے اسے کہیں ٹرانزیکشن کرو نا, مجھے رسید کسی اور کی آ رہی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ فراڈیوں کو آگاہی ہو جاتی ہے کہ اب یہ آگاہ ہو چکے ہیں. جیسے فزیکل فراڈز کے اندر آپ گاڑی سٹارٹ چھوڑتے ہیں, گھر کے باہر سے چوری ہو جاتی ہے, یا عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم گاڑی لاک نہیں کرتے, ہم سگنل, یہ بڑی آج سے 4 سال پہلے بہت ان ہوا تھا, آپ سگنل پہ رکے ہیں, وہ گیٹ کھولتے ہیں, گیٹ کھول کے تھپڑ مارتے ہیں, آپ بکھلا جاتے ہیں, وہ آپ کو سائڈ پہ لگا گاڑی چوری کر لیتے ہیں. یہ آگاہی دینا ہی ہمارا کام ہے. ہم جو جرنلسٹ ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, آپ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں, ہم بات نہیں کرتے, ہم بتاتے ہیں, آگاہی دیتے ہیں. جیسے ایکسپریس وے فیصلہ آباد ہے, اس کے اوپر حد رفتار 100 ہے, تو آپ ایٹ لیسٹ اگر ٹریول کر رہے ہیں لاہور کے لیے, اسلام آباد کے لیے, کسی بھی طرف, تو آپ 80 کی سپیڈ پہ گاڑی چلائیں. یہ نہ کریں کہ 20-30 پہ مستیاں کرتے پھریں. پھر یہ بھی پرسوں 1 کروڑ روپے کی ڈکیٹی ہوئی ہے کنال ایکسپریس وے کے اوپر. تو یہ ہوتا ہے, جو فراڈیے ہیں, جو ایسے گروہ ہیں, وہ طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی ہمیں بیوقوف ملے اور ہم اپنا ہاتھ صاف کر لیں, بلا شبہ بعد میں پکڑے جائیں جو بھی, لیکن ریکوری اور یہ سب کچھ نہ ہونا ناممکن ہو جاتا ہے. اس لیے آگاہی, وہ کہتے ہیں نا احتیاط علاج سے بہتر ہے. ایسے ہی ہمیں اللہ نے دماغ کے جو دریچے دیے ہیں ان کا حساب ہونا ہے قیامت والے دن کہ یہ دماغ کہاں استعمال کیا. تو خالی لے جانے سے بہتر ہے کچھ استعمال کر لیں, حساب تو دینا ہی ہے اس کا. تو ایٹ لیسٹ ہم یہ تو حساب دینے جو ہوں کہ ہم نے کہیں اچھی جگہ لگایا ہے, یہ ہم بیوقوفی کی طرف نہ لگائیں کہ ہم جی نہیں ہو. اچھا بہت سارے لوگ جو اوور ایفیشینٹ ہے نا, وہ زیادہ اس کا شکار ہوتے ہیں. ہمیں سب کچھ پتا ہے جی, ہم کچھ نہیں, ہمیں پتا نہیں ہے لیکن ہم آگاہ ہیں, اور ہم نے اس کو اس اپنے اینگل سے تھوڑا سوچنا ہے تاکہ یہ ہمارے ساتھ فراڈ نہ ہو جائے یا ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ نہ ہو جائے. اور دیکھیں گورنمنٹ بہت تیزی سے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آ رہی ہے, کوڈ سکیننگ کا, وہ سکیننگ کے اوپر, پیٹرول پمپوں کے اوپر کارڈ سوائپ کریں. اب یہ سب چیزیں جتنی زیادہ ہونی ہے اتنی زیادہ ڈیجیٹل فراڈز بڑھیں گے. تو ہمیں میرے جو وہ شہری جن کو ڈیجیٹل ہونے کا کم علم ہے, وہ اپنے بچوں سے, اپنے عزیز و اقارب سے جن کو ڈیجیٹلائزیشن کا بہت علم ہے, ان سے تھوڑا انٹریکشن کریں تاکہ آپ آگاہی لیں. یہ کوئی غلط نہیں ہے, اور علم سیکھنا ایک ویسے اچھی چیز ہے. ہمیں انفارمیشن ہونی چاہیے کہ فراڈ کس اور میں خاص طور پہ گورنمنٹ آف پاکستان سے مطالبہ کروں گا, نیشنل کرائم ایجنسی سے مطالبہ کروں گا, وزارت داخلہ سے مطالبہ کروں گا کہ باقاعدہ عوام کی آگاہی کے لیے چینلز کے اوپر سیشنز رکھوائے جائیں. ہر چینل کے اوپر
آگاہی مہم چلائی جائے تاکہ لوگوں کو ہر آنے والی جو فراڈ ہے اس کے بارے میں پہلے پتا ہو کہ یہ فراڈ ان ہو گیا. جیسے موٹر وے کے اوپر میں بہت بار ٹریول کرتا ہوں تو موٹر وے والے جو دوست ہیں وہ بتا دیتے ہیں آج کل یہ فراڈ چل رہا ہے, اور وہ آپ کو آگاہی دیتے ہیں ان لوگوں سے بچیں, یہ جو ٹائر آپ کا ہوا چیک کروائیں تو پاس کھڑے ہو کروائیں, آپ کا ٹائر پنچر ہو گیا. میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, میرے ساتھ اسلام آباد سے آتے ہوئے میں پیٹرول ڈلوایا تو یہ 3 ٹائر آپ کے کبھی بھی نہیں ہوں گے, یہ جو بیک سائڈ والا ٹائر ہمیشہ اس کے اندر پرابلم آئے گا. انہوں نے کہا جی آپ کی تو ہوا کم ہے. میں کہا ٹھیک ہے. میں کہا بیٹا تم نے جو نکالی ہے نا مجھے نظر آپ پہلے سن گئی ہے, میں بے وقوف نہیں, میں شیشہ اتار کے سن رہا تھا کیونکہ جب بھی ٹائر کا ہوگا اسی ٹائر کا مسئلہ نکلتا ہو کسی کا نہیں. اچھا وہ بعد میں میرے خیال میں نے کوئی 6 ماہ بعد چینج کروائے, اس ٹائر کی ہوا کوئی کم نہیں ہوئی تھی, لیکن وہ آپ کو کہہ رہا تھا سر اس ٹائر کی ہوا کم ہے, پنچر ہے, آپ کروا لیں. اب اس نے اس پنچر کو نکالنے کے لیے مجھے تو نقصان پہنچانا تھا, میرے ٹائر کو بھی. تو یہ کیا ہے, یہ آپ کو اللہ نے عقل دانست دی ہے. ہمیں جب کوئی چیز ہم چلاتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں ہمیں اس کے علم بھی ہونا چاہیے. ایسے موبائل گیجٹ ہے, ہم موبائل گیجٹ یوز کرتے ہیں, ہم ایپس یوز کرتے ہیں, فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر, سب کچھ, تو ہمیں اس کی آگاہی بھی ہونا لازم ہے. بالکل اسی طرح سے بلال اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ اویئرنیس جو ہے ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیجیٹلائزیشن ہونی چاہیے, لیکن دوسری طرف ہم ریسرچ نہیں کرتے ہیں, تو ریسرچ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ محمد بلال ڈوگر فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. بہت شکریہ زدہ حسین فار جوائننگ اس ان دس پروگرام. انسان ہے, ظاہر سی بات ہے, امیر ہونا ہے, ڈبل پیسے کی گیم ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے آپ کے جو آس پاس کی نیٹ ورکنگ ہے کیا وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے, آپ جس پلیٹ فارم سے شاپنگ کرتے ہیں اس کا فیڈ بیک ہے کیا نہیں. تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتی ہیں انسان کی زندگی میں, تو ان سے جتنا زیادہ ہو سکے بچیں. یہاں پر وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, مت جائیے, ہمارے ساتھ تھے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. بڑھاتے ہیں پروگرام کو آگے اور اب بات کرتے ہیں کچھ شاعری کے حوالے سے. شاعری جو ہے وہ احساسات کو الفاظ دیتی ہے, اور ایک جو شاعر ہے وہ معاشرے کی ناانصافیاں اور دیگر جو مسائل ہیں انہیں ہائی لائٹ کرتا ہے, اور بلکہ ساتھ ہی ساتھ سلیوشن بھی دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایسے 2 خاص مہمان موجود ہیں جو فیصل آباد کے بہت بڑے نام ہیں, جنہوں نے اردو کے لیے بہت کام کیا, اور جو میں کہتی ہوں کہ جو استاد ہوتا ہے وہ بادشاہ نہیں ہوتا لیکن وہ بادشاہ بناتا ہے. تو ہمارے ساتھ ایسے ہی آج اساتذہ موجود ہیں جنہوں نے فیصل آباد کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے, اردو ادب کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے. میں بغیر کسی تاخیر کے تعارف کروانا چاہوں گی. آج ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر شاہدہ یوسف نے. آپ سابق سربراہ ہیں اردو ڈپارٹمنٹ, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فار وومن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ پروفیسر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ جی اٹس این آنر ٹو بی ہیئر, اور مجھے بہت اچھا لگا کہ اس پریسٹیجیس پروگرام میں میں شرکت کر رہی ہوں. بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. اور انہی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نسیم صحرائی نے. آپ شاعرہ بھی ہیں, ماہر تعلیم بھی ہیں, علیز کالج کی پرنسپل بھی ہیں, اور گویا اتنی ساری کوالٹیز اور خصوصیات ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے کی, سوسائٹی کے حوالے سے جو اہم پہلو ہیں ان پہ بہت اچھا لکھتی ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں پروفیسر نسیم صحرا صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. سب سے پہلے میں ڈاکٹر شاہدہ صاحبہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی. شاعری ہے, لفظوں کو, احساسات کو الفاظ دیتی ہے. آج کے دور کا شاعر کس طرح سے سوچتا ہے, آپ کس طرح سے سوچتی ہیں؟ سوسائٹی میں ایک طرف ناانصافی ہے, ایک استحکام نہیں ہے, تو ایک شاعر ہونے کے ناطے, شاعرہ ہونے کے ناطے آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ ایسے ہے کہ شاعر معاشرے کا حساس ترین شاعر جو ہیں وہ طبقہ ہوتے ہیں, اور معاشرے کی ناہمواریوں کو ویسے تو ہر دل محسوس کرتا ہے, لیکن شاعر کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دل ودیعت کیا ہے اور ایسا ذہن اور ایسا احساسات کا نظام دیا ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی لیول دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے. وہ خارج کی کیفیات کو اپنے باطن کی واردات بنا لیتا ہے, اور پھر اس کے باطن میں جو ایک تخلیقی عمل شروع ہوتا ہے اس میں یہ سارے عصر حاضر کے مسائل, اور عصر حاضر کے مسائل بھی ظاہر ہے کہ خلا میں پیدا نہیں ہوتے, یہ ایک طویل ناہموار روایت کا حصہ ہوتے ہیں جو کہ معاشروں کے اندر مظالم, آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس عہد میں نہیں ہے. عالمی تاریخ کو آپ دیکھیں تو پوری عالمی تاریخ میں بربریت کی اور چنگیزیت کی داستانیں, اور خاص طور پر محرم کے دن ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بربریت اور یہ ظلم اور یہ ناانصافی اور یہ ناقدر شناسی اس عہد میں بھی موجود تھی. اور پھر بڑے بڑے
جو مظالم ہیں ہسٹری میں، یہ تو خیر ہمارا حساس ترین موضوع ہے، لیکن عالمی سطح پر بھی دیکھیں، انسانی سطح پر بھی دیکھیں تو چنگیز خان، ہلاکو خان اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ظلم و بربریت میں، اور پھر جنگ عظیم کو آپ دیکھیں، کیا یہ نوآبادیاتی نظام کا شاخسانہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی جنگیں ہوئیں اور اتنا بڑا قتل عام ہوا، اور آپ دیکھیں کہ جو انسانیت کے بہت دوست بنتے ہیں اور جنہوں نے کمیونسٹ اور سوشلسٹ تھیوریز جو دی ہیں، تو جب زار روس کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا سوشلسٹ رجیم نے، اور جب لینن برسر اقتدار آیا، تو ایک تحقیق کے مطابق کہتے ہیں کہ اتنا جانی نقصان جو ہے وہ جنگ عظیم اول اور دوم میں بھی شاید نہ ہوا ہو، جتنا انہوں نے اپنے منشور کو جو نہیں مانتا تھا تو اس طرح ان کا قتل عام ہوا۔ تو یہ ظلم و جبر جو ہے، بے شک کمیونسٹ آئیڈیالوجی لے لیں آپ، سوشلسٹ آئیڈیالوجی لے لیں، یہ ظلم و جبر جو ہے ملفوف طریقے سے اور پردوں میں چھپا کر بھی کیا گیا ہے، اور انسانی مساوات کے نام پر بھی یہ جبر جو ہے انسانیت پر مسلط رہا ہے۔ تو یہ آج کے عہد کا بھی اسی بھیانک روایت کا آپ حصہ سمجھ لیں، اور شاعر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو اپنے طرز احساس کا حصہ بنا کے تو اپنے قارئین کے سامنے پیش کرتا ہے بالکل کہ کچھ دلوں میں تو کوئی ایسی روشنی، کوئی رحم دلی، کوئی انسانی ہمدردی پیدا ہو۔ بالکل اسی طرح سے ایک شاعر ہے وہ بہت حساس طبیعت کا ہوتا ہے، وہ ڈفرینٹ سوسائٹی کے پہلوؤں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے خوشیاں کہاں پر ہیں، کہاں پر سوسائٹی میں بگاڑ آ رہا ہے، تو قلم بہت طاقت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر نسیم سائرہ صاحبہ، آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، ایک شاعرہ ہونے کے ناطے آپ آج کے دور کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اگر ہم دیکھیں ہماری سوسائٹی میں پازیٹیو پہلو بھی ہیں، نیگیٹو امپیکٹس بھی ہیں، تو ایک شاعرہ ہونے کے ناطے آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ کام کس چیز پہ کرنے کی ضرورت ہے؟ بیسیکلی شاعر جو ہوتا ہے وہ وائکیریسلی ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے زندگی کو، وہ سارے اس کے اپنے تجربات، جو کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جو مشاہدے ہوتے ہیں اس کے، جو اس کے ارد گرد کے ماحول میں ہو رہا ہوتا ہے، جو اس کے کنٹمپریری انوائرمنٹ کا جس طرح کا سینیریو بن رہا ہوتا ہے، وہ اس کو کلوزلی آبزرو کر رہا ہوتا ہے، فیل کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وائکیریسلی ایکسپیرینس کرنا، جو دوسرے پہ گزر رہی ہے اس کو ایسے محسوس کرنا جیسے وہ اپنے پہ گزر رہی ہے۔ تو شاعر اس چیز کو لفظوں میں ڈھالتا ہے۔ تو سوسائٹی کی، جیسے کہ ڈاکٹر شاہدہ یوسف صاحبہ نے فرمایا کہ ہر دور میں سوسائٹی میں ناہمواریاں بھی رہی ہیں، ناانصافیاں بھی رہی ہیں، لیکن ہم کسی حد تک خوش قسمت ہیں کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جب جمہوریت ہے، جہاں پہ انصاف کی بات ہوتی ہے، سوسائٹیاں اوپن ہیں، وہ کلوزنس نہیں ہے، وہ جبر نہیں ہے، بادشاہتیں، آمریتیں جن میں ذل الہی کا حکم چلتا تھا اور کسی کو بھی تحت ایک کر دیتے تھے، جس کی گردن میں پھانسی کا پھندا فٹ ہو گیا اس کو جو ہے وہ سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں آج کے دور میں نہ تو جبر کو چھپایا جا سکتا ہے، نہ بہت زیادہ دیر تک دبایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کو جو ہے جس کے اوپر جبر ہو رہا ہوتا ہے وہ بہت دیر تک اس جبر کو برداشت کرتا ہے۔ وہ نہیں تو سوسائٹی کا کوئی نہ کوئی طبقہ اس کے لیے آواز ضرور اٹھاتا ہے، اور شاعر تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ سینسٹیو ہوتا ہے، اور شاعر تو پھر اپنے لفظوں سے وہ جو سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اور سوسائٹی کا وہ طبقہ جو غفلت میں ہوتا ہے، جو ان ناہمواریوں کو، ناانصافیوں کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ شاعری کے تھرو ان چیزوں کو فیل کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے یہ قلم بہت طاقت رکھتا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو چیزیں ہم طاقت سے منوا نہیں سکتے وہ اس قلم سے، اس سے لکھ کر، اور جو بات ہے سوسائٹی میں برائیوں کو وہ ختم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ڈاکٹر شاہدہ یوسف، آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، اردو ادب کا آپ ایک بہت بڑا نام ہے، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ یہاں پر ہیں اور یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں آپ نے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا ہے۔ اگر اردو ادب کے حوالے سے بات کریں تو اردو ادب کو آج آپ کس اسٹیج پر دیکھ رہی ہیں؟ کیا ہمارے ہاں اردو ادب کو اس طرح سے پروموشن مل رہی ہے جو ملنی چاہیے؟ جی، ہر عہد کا اپنا ایک شعری اور فکری مزاج ہوتا ہے، اور جیسے ابھی پہلے گفتگو ہو رہی تھی ڈاکٹر نسیم سائرائی نے بھی بتایا
کہ آج کے عہد میں جبر جو ہے وہ بہت دیر تک ملفوف نہیں رہ سکتا یا چھپ نہیں سکتا. تو اردو ادب جو ہے وہ اس کی بھی ایک بڑی قابل قدر، وہ بہت عالمی جو ادب ہیں ان کے مقابلے میں اتنی طویل تاریخی اعتبار سے روایت نہیں بھی ہے، لیکن اس نے اپنا کلاسیکی ورثہ جو ہے فارسی سے عربی سے لیا ہے، اور اس کے اندر بہت سی اصناف ہیں. تو اس کلاسیکی روایت کو اپنے متون کا حصہ بناتے ہوئے تو عصر حاضر کا جو ایسنس ہے، جو ایپیسٹمے آف دا ٹائم ہے، اس کو وہ اس میں شامل کر لیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اپنے عہد کی اسپرٹ سے الگ ہو کے آج ادب تخلیق نہیں ہوتا، گو اس کی جڑوں میں پرانی روایت کے خد و خال، لنگوسٹک پیٹرنز، کلاسیکل جو چیزیں ہیں وہ موجود ہوتی ہیں، لیکن روح اصل جو ہے وہ اس کا سرمایہ ہے عہد حاضر میں. اور اردو ادب فروغ پا رہا ہے، اور نئی انڈر کرنٹس جو ہیں وہ اردو ادب میں شامل ہیں. اور چونکہ اب دنیا گلوبلی ویل کنیکٹڈ ہے، تو اب صرف اپنے خطوں کی ایک جغرافیائی ریجنز تک سوچ اور فکر کے دائرے محدود نہیں ہیں، بلکہ علمی اور ثقافتی لین دین جو ہے وہ عالمی سطح کا بھی اس میں شامل ہو گیا ہے. تو اس میں کئی نئی اپروچز ہیں. کلونیل پرسپیکٹو سے ادب کو محسوس کیا جاتا ہے یا تخلیق کیا جاتا ہے، اور گلوبل پرسپیکٹو جو ہے اٹ ہیز انٹرڈ انٹو دی اینٹیٹی آف اردو لٹریچر ایز ویل. تو وہاں سے ساری جو علمی اور ادبی دھارے ہیں وہ آ کر شامل ہو گئے اس میں. بالکل اسی طرح سے ہے اردو اور یہ دنیا جو ہے اب میں سمجھتی ہوں کہ گلوبل ولیج بن گئی ہے، ٹیکنالوجی بہت زیادہ عام ہو گئی ہے. اب زبان جو ہے ہماری وہ ہماری پہچان ہے، اور ہم نہ صرف پاکستان میں اردو کو پروموٹ کر سکتے ہیں بلکہ جہاں پر بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنے کردار کے ذریعے کہیں نہ کہیں اس زبان کو پروموٹ کر سکتے ہیں. میں یہاں پر نسیم صحرائی صاحبہ آپ سے بھی یہ جاننا چاہتی ہوں، اگر موجودہ دور کی شاعری کے حوالے سے بات کریں، شاعری کی اہمیت کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں، خواتین کے کردار کو شاعری کی پروموشن میں کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آپ؟ شاعری کو ہم میل فیمیل جینڈر میں ہم بہت زیادہ اس کو تقسیم نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود جو مرد شعراء ہیں ان کے اپنے جینڈر کے اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، خواتین کے اپنے مسائل، عورت ہونا اس سوسائٹی میں، اور پھر شاعری کرنا، اور پھر نمایاں ہونا، اور شاعری کا مقبول ہونا یا شاعری کو شائع کروانا. تو یہ سب چیزیں عورت کے لیے مرد کی نسبت تھوڑی سی دشوار بھی ہوتی ہیں، اور ایک طرح سے جو خواتین شاعرات ہوتی ہیں ان کے لیے ایک امتحان بھی ہوتی ہیں، اور ان کی فیملی کے لیے بھی امتحان ہوتی ہیں. لیکن یہ ہر گھر کے ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، شاعرات کے اپنے ذاتی جو ان کی پریفرنسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شاعری جو ہے وہ احساسات اور جذبات کے اظہار کا نام ہے، کائنات سے ذات تک اور ذات سے کائنات تک کے سفر کا نام ہے. تو اظہار جو ہے وہ میری ایک چھوٹی سی نظم تھی کہ اس میں وہ ایک لائن ہے کہ خوشبو اور ہوا کا رستہ کوئی کیسے روک سکا ہے، خوشبو اور ہوا کو روک کے باندھ کے رکھنا ناممکن ہے. تو جس میں یہ ٹیلنٹ ہوگا، جو جس کو ان بورن یہ ملا ہے، اللہ کی طرف سے یہ صفت ملی ہے شاعری کی اور شعر کہنے کی، تو وہ تو شعر کہے گی، چاہے عورت ہے، چاہے لڑکی ہے، چاہے بیٹی ہے، چاہے بیوی ہے، چاہے بہن ہے. تو اس کو سوسائٹی کے وہ ساری جو نارمز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے جو شاعری کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم جیسے ڈاکٹر شاہدہ یوسف صاحبہ خوش قسمت ہیں. میں بھی بہت خوش قسمت ہوں، ہمیں گھر کے ماحول سے بہت ہیلپ ملی، ہمیں ہمارے پیرنٹس نے بہت انکریج کیا، ہمیں ہماری فیملیز نے بہت انکریج کیا. تو بہت ساری خواتین ہیں جو بہت ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں اور بہت اچھا لکھتی ہیں، لیکن ان کو سامنے آنے کا موقع نہیں ملتا، فیملی انکریج نہیں کرتی، اور جو ان کی شاعری ہے وہ پس پردہ رہ جاتی ہے. تو شاعری جو ہے بہرحال جو بھی شعر کہے اس کو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ابلاغ بھی ہو، وہ کنوے بھی ہو. بالکل. تو خواتین کو اس سلسلے میں ہے مسائل، لیکن وہ
شعر کہنے پہ بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں کہ کبھی آنچل کبھی دستار کی زد میں آ کر، ڈاکٹر صاحبہ کبھی آنچل کبھی دستار کی زد میں آ کر ہے کئی حرف میری نو کے قلم گونگے ہوئے. تو ہمیں شعر کہتے ہوئے بھی یہ دھیان کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے دستار اور آنچل کو زد نہ پڑے. نسیم سرائی صاحبہ، اور یقین کریں ہماری سوسائٹی میں ایسے ہی خوبصورت باتیں کرنے والے لوگوں کی بھی ضرورت ہے، اور ایسی ہی خوبصورت باتیں جو ہے سوسائٹی میں پازیٹیوٹی لے کر آتی ہیں. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے. CT at 10 میں ونس اگین خوش آمدید. آج ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں اردو ادب کے حوالے سے. اردو ہماری پہچان بھی ہے، اور یقین کریں یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. اور اردو کس طرح سے اردو کو فروغ دیا جا رہا ہے، موجودہ دور میں شاعری کی کیا سچویشن ہے، اس پہ ہم بات کر رہے تھے. تو ڈاکٹر شاہد، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، اگر آج کے دور کے حوالے سے بات کریں، بے روزگاری ہے، غربت ہے، والدین یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی زبان سیکھی جائے، کوئی ایسا ہنر سیکھا جائے جو کہ آپ کو روزگاری سے وابستہ کرے. اردو کا کیا ہے، وہ تو گھر میں بھی سیکھ سکتے ہیں. اس حوالے سے آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اردو تو ہماری پہچان ہے. جی، جو چونکہ ہمارے معاشرے میں شاید اب نئی جنریشن میں کچھ اردو کے خلاف تعصب پیدا ہو چکا ہو، اور دے ہیو اسٹارٹیڈ لوکنگ ڈاؤن اپون دیئر اون لینگویج، لیکن عالمی سطح پر ہر ملک جو ہے وہ اپنی زبان کو پرزرو کرتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کا ورثہ ہوتا ہے، آپ کی وارداتیں ہوتی ہیں، آپ کے انسیسٹرل یا جو بھی تحریکیں چلتی رہی ہیں وہ اس میں موجود ہوتی ہیں. تو آپ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ اپنی زبان کو ڈس اون کرتے ہیں. تو لوگ تو اپنی زبانوں کو زرخیز بنا رہے ہیں، رچ کر رہے ہیں، پرزرو کر رہے ہیں. تو اردو کا مستقبل اس لحاظ سے، کیونکہ ٹیکنالوجی از ناٹ ایوری تھنگ، دیز آر جسٹ گیجٹ ٹو ہیلپ اینڈ اسسٹ پیپل. وہ لوگوں کو اسسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان پر راج کرنے کے لیے آئے. اور اردو جو ہے، جب اردو کو سرکاری سطح پر بھی وہ پریویلیج ملے گا جو اس کا حق ہے، تو اردو اداروں میں ہر بچے نے پڑھنی ہے ایک خاص درجے تک. تو اساتذہ کی بھی ضرورت ہوگی، ایک انفراسٹرکچر کی بھی ضرورت ہوگی، زبان کو اور ادب کو پروموٹ کرنے کی ضرورت بھی ہوگی، اپنے ورثے کو سنبھالنے کی ضرورت بھی ہوگی. تو یہ اٹس اے میٹر آف پالیسی، کہ اگر پالیسی صحیح ہے. اب دیکھیں کتنے کالجز ہیں پرائیویٹ سطح پہ بھی اور سرکاری سطح پر اسکول ہیں، تو کہیں بھی ابھی تک تو اردو کا مستقبل مجھے تو روشن ہی لگ رہا ہے. اور آئندہ اگر احساس لوگوں میں پیدا ہوگا تو اور روشن ہوگا. بالکل اسی طرح سے یہ ہماری پہچان بھی ہے. اور اردو جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں ہم کنیکٹڈ ہیں اس زبان سے، اور یہ زبان اتنی میٹھی ہے، اور جس طرح سے ہم اس میں گفتگو کرتے ہیں وہ بہت اثر رکھتی ہے. یہاں پر نسیم سائرہ صاحبہ، آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، اب بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ خواتین جو شاعری کرتی ہیں ان کا کس طرح سے سوسائٹی میں کردار ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے یا نوٹس کی ہے، مرد حضرات بھی شاعری کرتے ہیں، واہ واہ بھی کی جاتی ہے. خواتین اگر کوئی ایسا شعر کہہ دیں تو انہیں فوراً سے جج کیا جاتا ہے. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی شعر لکھا ہے، آپ سے پوچھا جائے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کون ہے وہ، یا ایسے ایلیمنٹس؟ تو اس چیز کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیا یہ کہیں نہ کہیں ایشو ہے جس کی وجہ سے خواتین جو ہیں وہ اس طرح سے شاعری کے میدان میں نہیں آ رہی؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یہ ہماری سوسائٹی کا عمومی رویہ رہا ہے خواتین شاعرات کے حوالے سے، کہ کوئی بھی شعر سنا تو اس کے پیچھے کون ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اچھا اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو چکا ہے، ہجر کا، جدائی کا، کوئی محبت کا شعر ہے تو اس کو جو ہے ریلیٹ کیا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے اپنی پہلے جو آپ کا سوال تھا اس کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ شاعر ہمیشہ وائکیریسلی ایکسپیرینس کرتا ہے، جو آپ پہ بیت رہی ہے اس کو اپنے پہ طاری کرتا ہے. یہ سوسائٹی ضرور ایسے جج کرتی ہے، اور ایک زمانے میں تو بہت زیادہ کیا جاتا تھا جب ہم نے شاعری کی ابتدا کی تھی. لیکن اب اویئرنیس کا دور ہے، اب اتنی زیادہ بچوں کو جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ان کے پاس انفارمیشن ہے، وہ اتنی زیادہ اب وہ میچور ہو چکی ہے یہ جنریشن، کہ اب یہ سوال عموماً اتنا زیادہ نہیں پوچھا جاتا. لیکن ہمارے ابتدائی دنوں میں جب ہم شعر کہتے تھے تو اس وقت یہ سوالات بہت ہوتے تھے اور اس طرح سے جج بھی کیا جاتا تھا. لیکن اب کافی حد تک یہ چیزیں جو ہے نا وہ obsolete ہو گئی ہیں، اب اتنا زیادہ ریلیٹ نہیں کرتے.
اب شاعروں کو بھی کافی موقع ملتا ہے، شاعرات کو بھی اپنی بات کہنے کا، اور ان کا لائف سٹائل بتاتا ہے، ان کی جو ہے فیملی اور ان کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہے کہ وہ ان مسائل کا خود شکار نہیں ہے جو وہ اپنی شاعری میں اظہار کر رہی ہیں. تو پہلے کچھ اور طرح کی زندگی ہوتی تھی، تو اتنے شاعر بھی اتنے پریولیج نہیں ہوتے تھے، اتنے زیادہ وہ شاعروں کا ایک خاص حلیہ ہوتا تھا، شاعری کے ساتھ ایک کچھ خاص قسم کے انگریڈینٹس ہوتے تھے کہ یہ جو مفلوق الحال ہے، جو بہت دکھی ہے، جو بہت پسماندہ ہے، جو بہت زیادہ سوسائٹی سے کٹا ہوا ہے، وہ شاعر ہے یا وہ رائٹر ہو سکتا ہے. تو اب ایسا نہیں ہے، اب شاعر اور شاعرات عملی زندگی میں بھی بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور بہت سکسیسفل ہیں، اور شاعری ان کا جو سینسٹیو پارٹ ہے ان کی دل کا اور ان کے ذہن کا اور ان کی جو کریٹیوٹی ہے، وہ اس کو بھی اسی طرح سے جو ہے اس کا بھی ابلاغ کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے اب فرق ہے چیزیں. بالکل اسی طرح سے ظاہر سی بات ہے، سوسائٹی چینج ہو رہی ہے، ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں، ایڈوانسمنٹ بھی آ رہی ہے، ٹیکنالوجی سے بھی ہم آہنگ ہو رہے ہیں، لیکن اپنی جو پہچان ہے انسان وہ نہیں بھول سکتا. میں اس میں ڈاکٹر شاہدہ نسیم صاحبہ، یوسف صاحب آپ سے بھی یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر ہم موجودہ دور کے حوالے سے بات کریں، شاعری کے حوالے سے بہت بڑے نام جو ہیں وہ فیصل آباد سے منسلک ہیں، آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ موجودہ دور میں شاعری کی اہمیت کس تناظر میں دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے جی، شاعری کی اہمیت جیسے گزشتہ ادوار میں رہی ہے، موجودہ دور میں بھی ہے، کیونکہ انسان کی جو ایموشنل کیمسٹری ہے یا جذباتی نظام کیمیا ہے، وہ صرف ایک ایسا ہیومن بینگ نہیں ہے جو ایک فزیکل اینٹیٹی ہے، اس کی ایک باطنی دنیا بھی ہے، باطنی واردات بھی ہے. اور اگر وہ اس کے جذبات جو ہیں اگر ان کو جیسے بند بوتلوں میں پینٹ اپ ایموشنز کو رکھا جائے گا تو اس میں تعفن پیدا ہوگا، اس کی ذہنیت بیمار ہو جائے گی. اور یہ شاعر تو یہ خدمت دوسروں کے لیے بھی انجام دیتا ہے کہ ان کا بھی انشراح، دوسرے لوگوں کا انشراح قلب ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میر تقی میر میں کسی زمانے میں جب لڑکیوں کو پڑھاتی تھی تو وہ پوچھتی تھی کہ بھئی یہ کیا شاعر ہر وقت عشق کی اور یہ باتیں کرتے رہتے ہیں بیکار قسم کی. تو پھر میں نے انہیں سمجھایا تھا کہ دیکھیں بہت سے لوگ ان کیفیات سے گزرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی جرم کر رہے ہیں، اندر ان کے ایک جذبات جو ہے پینٹ اپ ایموشنز ہوتے ہیں. لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اتنا بڑا شاعر بھی ایسی باتیں کر رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اور ان کی انشراح قلب ہوتی ہے اور تطہیر جذبات ہوتی ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ all these things are normal and every human being has an internal world اور internal universe also اس کا ایک اندرونی نظام جذبات بھی ہے، ذہنی نظام کیمیا بھی ہے، اور ایموشنل کیمسٹری بھی ہے، اور فزیکل کیمسٹری بھی ہے، اور مینٹل کیمسٹری بھی ہے. تو دیٹس ہاؤ دے ہیو ٹو ریلیٹ. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ شاعری ہمیشہ اس کی ایک افادی پہلو بھی ہے کیونکہ وہ ذہنوں کو تہذیب و شائستگی سے آشنا کرتی ہے. تو اس کی افادیت اس اعتبار سے ہے. بالکل آپ نے بے شک مادی اعتبار سے نہ بھی ہو تو جذباتی اور روحانی اعتبار سے. بالکل آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ جب ہم کسی ایک شعر سے کنیکٹ کرتے ہیں، ریلیشن بناتے ہیں، ایک ریلیٹ ہم کرتے ہیں تو یقیناً وہ بات ہمارے دلوں میں زیادہ اثر رکھتی ہے. اور ویسے بھی شاعر یہ کہا جاتا ہے کہ جو شاعر ہے وہ سوسائٹی کا آنکھ اور کان ہوتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے وہ لکھتا ہے، جو وہ سنتا ہے وہ لکھتا ہے، اور کوشش یہ کرتا ہے کہ اس قلم کے ذریعے سوسائٹی میں پازیٹیوٹی لے کر آئی جائے. تو میں یہاں پر ڈاکٹر نسیم ساحرہ صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں، جس طرح سے میں نے بات کی کہ شاعر کی بہت ذمہ داری کا کام ہے، آپ کی قلم طاقت رکھتی ہے. آج کے دور کے حوالے سے بات کریں، بہت اچھی شاعری بھی ہو رہی ہے، لیکن بینگ ایک شاعرہ آپ کیا سوچتی ہیں کہ سوسائٹی میں کون سا ایلیمنٹ شاعری میں ابھی مسنگ ہے جس پہ زیادہ سے زیادہ کام ہونا چاہیے؟ سوسائٹی کے حوالے سے جو شاعر کی ذمہ داری ہے وہ سوسائٹی کی ناہمواریوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا. شاعری بیسیکلی شعر برائے شعر نہیں ہونا چاہیے. میں اس فلسفی کی قائل ہوں کہ شعر برائے زندگی ہونا چاہیے، کہ شاعری جو ہے اس کا تعلق زندگی سے ہونا چاہیے، آپ کے آس پاس کے ماحول سے ہونا چاہیے، آپ کے آس پاس کے انسانوں سے ہونا چاہیے، آپ کے آس پاس کے انسانوں کے مسائل سے ہونا چاہیے. اور شاعر ان چیزوں کو
پن پوائنٹ کرنا اس کی ڈیوٹی ہے کہ اللہ نے اسے یہ ایبلٹی دی ہے, اللہ نے اس کو یہ کیپیسٹی دی ہے کہ وہ چیزوں کو ویسے سینس کر سکے جیسے دوسرے نہیں کر سکتے. تو وہ جہاں پہ کہ سوسائٹی بہت زیادہ جہاں ڈیمیج ہو رہا ہے, جہاں بہت کچھ ناانصافی ہو رہی ہے, جہاں کوئی زیادتی ہو رہی ہے, جہاں کوئی بہت سینسٹیو ایریا ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, جو گورنمنٹ توجہ نہیں دے رہی, سوسائٹی کے خاص جو انفلوئنشل سیکشنز ہیں وہ توجہ نہیں دے رہے, تو سوسائٹی کو سرو کرنا شاعر کے ذمہ داری ہے. اور وہ اسی طرح سے ہے کہ وہ اپنی شاعری میں ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے, اس کے شاعری کے موضوعات جو ہیں وہ سوسائٹی سے ریلیٹ کرتے ہوں, وہ آس پاس کے لوگوں کے جذبات سے ریلیٹ کرتے ہوں, اس کے آج کی دنیا سے ان کا تعلق ہو. گل و بلبل کا زمانہ گزر گیا, وہ جو شاعری ہوتی تھی خلاؤں میں, ہواؤں میں, خیالوں میں, وہ ایک اور یوٹوپیا اور دنیا کی باتیں, وہ اب نہیں. اب بہت زیادہ شاعر بھی جو ہے وہ اپنے آس پاس کی دنیا سے جو کنیکٹڈ رہتا ہے, اور اس کی شاعری بھی بہت ہی زیادہ ریلیونٹ ہے. صحیح. موجودہ دور میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو شاعری کی جا رہی ہے یہ تمام تقاضوں کو پورا کر رہی ہے, Exactly. جس میں محبت کا ایک تو ایلیمنٹ ہے یہ, وہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاعری میں آتا ہی رہتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے دیگر پہلو ہیں جس پہ غربت ہے, بے روزگاری ہے, Exactly. ڈپریشن ہے, یہ تمام تقاضے بھی پورے ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی. سبھی یہ سب موضوعات جو ہیں وہ شاعر ان کو جو سینسٹیو بندہ ہے اس کو ٹچ کرے. کہیں پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے, کہیں پہ کچھ بھی غلط ہو رہا ہے, تو شاعر کو وہ فیل ہوگا, شاعری کا وہ موضوع بھی بنے گا, اور سوسائٹی کو اس کی طرف وہ دھیان بھی دلائے گا. اور شعر میں بڑی طاقت ہوتی ہے, جو بات آپ ایک مضمون لکھ کے کرتے ہیں شاعر وہ 2 مصروں میں کہہ دیتا ہے, اور وہ جا کے آپ کے ایگزیکٹلی آپ کے دل کے وہ کو ٹچ کرتی ہے. بالکل ایسے تو وہ جتنا افیکٹولی, آپ کو پتا ہے کہ ایک شاعر نے خواب دیکھا, سوئی ہوئی قوم کو جگا دیا, علامہ اقبال کی بات کر رہی ہوں. تو شاعروں نے دنیا میں بڑے بڑے جو ہے وہ انقلابات جو ہیں برپا کیے ہیں اپنی شاعری کے زور پہ. تو آج کا شاعر جو ہے اپنی سوسائٹی کی جو کمیاں ہیں, کجیاں ہیں, ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اپنا رول پلے کر سکتا ہے اور پازیٹیولی اس میں چینج لا سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے پازیٹیو سوچنا اور پازیٹیو لکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, جس سے ہماری سوسائٹی میں بہتری آ سکتی ہے. ہم اکثر ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کہ سوسائٹی پروگریسو ہونی چاہیے, سوسائٹی میں یہ جو ہے سدھار ہونا چاہیے, لیکن وہ جو سدھار ہے اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے, اور وہ ہمت ہم کس طرح سے پیدا کر سکتے ہیں؟ قلم سے پیدا کر سکتے ہیں. ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ میں وہ ہمت ڈال سکتا ہے تاکہ وہ سوسائٹی کا ایک امپورٹنٹ پہلو ہو اور ایک سوسائٹی کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جائیں. یہاں پر وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے, ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں شاعری کے حوالے سے. شاعری جو ہے وہ احساسات کو الفاظ دیتی ہے, اور وہ الفاظ ہماری سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. وہ الفاظ ہر اس انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں اس دنیا کی الجھنوں میں گم ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ ہم شاعری سے زیادہ ریلیٹ کر سکتے ہیں اتنے زیادہ ہمارے جو تھاٹ ہیں وہ مثبت ہوتے ہیں. لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ایسی جو ہمارے جو شاعر ہیں وہ یہ رسپانسبلٹی بہت اچھے سے پلے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ پازیٹیو لکھ رہے ہیں, لیکن ہمیں بھی تھوڑا سا یہاں پر اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. پازیٹیو شاعری پڑھیں, اور جو اچھا لکھ رہے ہیں انہیں اپریشیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں پر ڈاکٹر نسیم یوسف صاحبہ, آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں, اگر موجودہ دور کی شاعری کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہوئے دکھائی دے رہی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کریں, ایک پلیٹ فارم ہے جو نوجوان نسل کو شاعری کے ساتھ کہیں نہ کہیں کنیکٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم کس طرح سے نوجوان نسل کو اردو ادب کی طرف لے کر آ سکتے ہیں, شاعری کے ساتھ لے کر آ سکتے ہیں, کیونکہ ہماری پہچان اور ہماری جو زندگی ہے وہ انہی احساسات کے ارد گرد گھومتی ہے. جی بالکل, یہ ہے کہ اس پر ذمہ دارانہ قسم کے ادبی فورم بنائے جائیں, اور جس میں ایسے اساتذہ جو ہیں وہ اس کے سربراہ ہوں جنہوں نے پوری زندگی ادب کی خدمت کی ہو یا خدمت کر رہے ہوں, جنہیں ادب کی باریکیوں کا اور ادب کی لطافتوں کا اور ادب کی روایت کا احساس ہو, اور عالمی ادب پر بھی ان کی کچھ نظر ہو, اور وہ
اپنی نئی نسل کو اپنے تجربے سے، اپنی علمیت سے اور اپنی معلومات سے مستفید کریں. اور ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی ذمہ داری کا کام ہے. جیسے کسی زمانے میں ادبی رسالے چھپتے تھے اور ان کا ایک مدیر ہوتا تھا، تو اس کا ایک بڑا ذمہ دارانہ کام ہوتا تھا. جیسے احمد الدین قاسمی صاحب کا فنون ہوتا تھا، یا ادیب سہیل صاحب جو ہیں وہ قومی زبان ایک رسالہ اس کی ادارت کرتے تھے، یا صحیفہ کی ادارت جو ہے وہ بھی قاسمی صاحب کرتے تھے. تو اس طرح کا سوشل میڈیا پر بھی کوئی آرگنائزیشن بنائی جا سکتی ہے جو ادب کو اس کی تمام تر خوبیوں اور باریکیوں اور محاسن کے ساتھ ادب کی ترویج کر سکے. اور کچھ غیر ذمہ دارانہ قسم کے سوشل میڈیا چینلز بھی ہوتے ہیں جو مخرب الاخلاق بھی ہوتے ہیں، اور اس میں غلط قسم کے خارج الوزن اشعار کو علامہ اقبال اور غالب سے منسوب کیا جاتا ہے فراز کے ساتھ اور فراز کے ساتھ. تو ان کی بھی بیخ کنی ہونی چاہیے، ان کو بھی جڑ سے اکھاڑ کے پھینک کہ اتنی لبرٹی جو ہے. ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری شوڈنٹ ہیو دی انٹائٹلمنٹ آف ٹاکنگ اباؤٹ اردو اور غالب اور میر کے شعر جو ہیں، کسی بھی کے شعر جو ہیں جو اپنے شعر وہ بنا کے. اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس اب تک ہم نے محسوس نہیں کیا. تو یہ ہونا چاہیے، کوئی ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے. بالکل اسی طرح سے سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پوسٹ شیئر ہو رہی ہے بغیر تصدیق کے، کسی کو بھی کسی کے ساتھ بھی شیئر کو کنیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو واقعی آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ڈاکٹر نسیم صحرائی صاحب، آپ سے بھی میں جاننا چاہتی ہوں کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے یقیناً ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ ہم آہنگ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ فون پہ ریل اسکرول ہو رہی ہیں ساری چیزیں، لیکن اس پلیٹ فارم کو ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں سوسائٹی کی بہتری کے لیے، شاعری کو پروموٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، آج کے دور میں جتنا بچے ہمارے ڈیجیٹل ورلڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور جتنا گیجٹس کا رواج ہو گیا ہے، اور جتنی زیادہ ایک فلو میں نئی نئی ٹیکنالوجی اور نئی نئی چیزیں ہمارے بچوں ان سے انٹروڈیوس ہو رہے ہیں، وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، دنیا کے ساتھ یہ سارا ریلیٹ کر رہے ہیں. تو شاعری اور باقی کوئی بھی آپ نالج کی، آپ سوشل سائنس کی، آپ کسی بھی طرح کی کوئی بھی آپ فارم آف نالج لے لیں، یا فارم آف سوشل سائنس لے لیں، یا سائنسز لے لیں، یا کوئی علم و ادب کا کوئی بھی آپ اینگل دیکھ لیں، تو ڈیجیٹل ورلڈ میں گیجٹس کے ساتھ، سوشل میڈیا کے ساتھ، وہ ہر چیز اس وقت پوری طرح سے بھرپور طریقے سے کنیکٹڈ ہے. اس سے آپ کو رہائی ہے ہی نہیں، اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. تو شاعری بھی بہت سارے گروپس بنے ہوئے ہیں، اور جیسے دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو شاعر بھی پوری دنیا کے شاعر زوم پہ مشاعرے ہوتے ہیں. جبکہ پہلے لانگ ٹریولنگ کرنی پڑتی تھی، کوئی امریکہ جا رہے ہیں، کوئی سال میں 1-2 دفعہ، کوئی انڈیا جا رہے ہیں، کوئی ادھر ادھر، جہاں کہیں ادبی کوئی ہوتی تھی تقریب تو لوگ بڑے اہتمام سے فزیکلی جاتے. اب زوم پہ مشاعرے ہوتے ہیں، لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. پاکستان میں بھی اسی طرح ایک دوسرے سے اسی طرح کئی گروپس ایسے ہیں جو علم اور ادب کی ترویج کے لیے بنے. یہ بیسیکلی یہ نوجوان نسل کو گائیڈ تو ہم نے بڑوں نے کرنا ہے. بالکل. سوشل میڈیا ان کے اختیار میں ہے، ان کے بس میں ہے، ان کی ایکسیس میں ہے. ہم نے انہیں گائیڈ کرنا ہے کہ انہیں اس سوشل میڈیا کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے. ہم جو استاد ہیں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں، ہمارے ٹیچرز گائیڈ کرتے ہیں، ہم خود گائیڈ کرتے ہیں. بچے جو ہیں وہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں. وہ جن میں یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے، جن کا ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے لٹریچر کی طرف، وہ شاعری کو، ادب کو، وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں، پڑھنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، اور اپنی شاعری یا اپنی چیزیں جو ہیں وہ کنوے کرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. تو یہ انٹر کنیکٹڈ ہے، پچھلی جنریشن، نئی جنریشن اور سوشل میڈیا. تو اس کو یہ پورا کا پورا ان ہے اس وقت ہماری سوسائٹی میں. تو اس سے کسی کو بھی مفر نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی بری چیز ہے. بس صرف اتنی سی ہماری جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں پہ تھوڑا سا چیک رکھیں کہ ان کو سوشل میڈیا کا
جو ہیلدی یوز ہے وہ ان کو اس کی طرف مائل کریں، اور اسکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کے پاس جو بچے آتے ہیں وہ ان کو بھی صحیح گائیڈ کریں. تو لیکن ہم بچوں کو اس انفارمیشن اور سوشل میڈیا کے امپیکٹ سے پوری طرح بچا نہیں پاتے. ہم انہیں صرف ایک چیک اور جیسے کہ میڈم نے کہا چیک اور بیلنس ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی کی طرف سے بھی، پیرنٹس کی طرف سے بھی، اور ڈوز اور ڈونٹس ہمارے کلیئر ہونے چاہیے. ہمارے بچوں کی تربیت میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ وہ کیا سوشل میڈیا کو کس حد تک اور کس مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور کس مقصد کے لیے نہیں کر سکتے. ادروائز شاعری ہو یا کوئی بھی اور فیلڈ ہو، کوئی بھی اور ٹاپک ہو، بچے کی ایکسیس میں اس وقت سب کچھ ہے، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ سب کے لیے اوپن ہے. تو اس کو جو ہے یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اور آج کل ہر جگہ یہ ایڈریس ہو رہا ہے، ہر فورم پہ ایڈریس ہو رہا ہے. تو صرف چیک اینڈ بیلنس ہی ہے. بالکل اسی طرح سے سوشل میڈیا کی امپورٹنس ہے تو ہم جسے کہتے ہیں نگلیکٹ نہیں کر سکتے. دو رائے یہ ہم بڑوں کی ڈیوٹی بڑھ گئی ہے. بالکل ذمہ دار ہونا پڑے گا. پیرنٹنگ تو پہلے ہی ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، اور ایسے میں اگر ہم دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا جو مثبت رول ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں 3 لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہیں. ایک ہمارے پیرنٹس ہیں، انہیں تھوڑی سی رسپانسبلٹی سے رول پلے کرنے کی ضرورت ہے، اور سیکنڈلی جو ہمارے بچے ہیں انہیں تھوڑا بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر پیرنٹس کوئی چیز آگاہ کر رہے ہیں، کسی حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو ان کی بات سنی جائے. اور تیسرا یہ کہ سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز کرنا. اگر یہ تینوں اینٹیٹی مل کر ایک مثبت نیٹ ورک بناتی ہیں تو شاعری کو پروموٹ کرنا ہو، پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرنا ہو، تو تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم پروموٹ کر سکتے ہیں، اور اس پلیٹ فارم کو ہم سوسائٹی کی بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پر وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. بڑھاتے ہیں پروگرام کو آگے، اور ہم بات کر رہے تھے شاعری کے حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے، کس طرح سے یہ ہماری زندگی میں مثبت جو سوچ ہے وہ پروموٹ کرتا ہے. ایسے بہت سارے پہلو تھے ہم جن کا ذکر کر رہے تھے پروگرام میں، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں 2 بہت ہی بڑی بڑی شاعرہ بھی موجود ہیں، اردو ادب کی اساتذہ بھی ہیں، تو ان کی موجودگی کا تھوڑا سا فائدہ اٹھایا جائے. تو ڈاکٹر نسیم یوسف، ڈاکٹر شاہدہ صاحبہ، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا کلام جو آپ ہمیں سنانا چاہیں، کیونکہ ہم سننا چاہ رہے ہیں آپ سے. جی بہت شکریہ، اٹس این آنر فار می. تو میں آپ کو چونکہ محرم کی تکریم میں یہ بالکل تازہ کلام ہے جو ہم نے محرم کے دنوں میں ہی لکھا ہے، اور ہم اہتمام کرتے ہیں کہ ہر محرم پر ہم اپنا تازہ کلام لکھتے ہیں، ڈاکٹر نسیم سہرائی بھی اور میں بھی، کیونکہ سارا سال تو جنرل قسم کی شاعری ہوتی ہے، تو میں وہی اپنا بالکل تازہ ترین کلام پیش کرتی ہوں آپ کو. بالکل بہت ہی خوبصورت لکھا ہوگا، میں نے بھی سنا نہیں ہے لیکن میں جانتی ہوں آپ کے الفاظ. جی عرض کرتی ہوں. کیا کیجئے بیان شہیدان کربلا، کیا کیجئے بیان شہیدان کربلا، ایک تیل کا تھا برسرے ایوان کربلا، تیرو سنانو خنجرو پیکان کربلا، تیرو سنانو خنجرو پیکان کربلا، معیار حق شناسی سلطان کربلا، محشر بجاں ہے حجلہ دیوان کربلا، محشر بجاں ہے حجلہ دیوان کربلا، کیا اوج پہ ہیں خاک نشینان کربلا. خاک نشینان کربلا. اگلا شعر ہے. ملت ہے آج کشتہ احسان کربلا، ملت ہے آج کشتہ احسان کربلا، خون میں نہا گیا ہے گلستان کربلا، تابہ فلک ہے نالا و افغان کربلا، تابہ فلک ہے نالا و افغان کربلا، خون رو رہی ہے دیدہ گریان کربلا. اگلا شعر ہے. موج فرات غم ہے سرے تشنگان آب، موج فرات غم ہے سرے تشنگان آب، اوج فلک بھی آج ہے حیران کربلا، حور و ملک بھی سنتے ہیں جذبے دروں کے ساتھ، حور و ملک بھی سنتے ہیں جذبے دروں کے ساتھ، چرخے بری پہ ذکر نہالان کربلا. ابرے سیاہ رنگ ہے یا موج خون ہے، ابرے سیاہ رنگ ہے یا موج خون ہے، ایک جوئے خون ہے وادی ویران کربلا. اور آخری شعر ہے. آنکھوں میں اشک غم ہے لبوں پر درود ہے، آنکھوں میں اشک غم ہے لبوں پر درود ہے، ہم چن رہے ہیں خار مغیلان کربلا. بہت شکریہ، آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. بہت خوبصورت آپ نے ماشاءاللہ سے لکھا ہے.
اور یقیناً یہ ہماری زندگیوں کے لیے بہت بڑا واقعہ کربلا میں ایک سبق چھپا ہے کہ انسان کو کبھی بھی جو ہے وہ جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ڈاکٹر نسیم صحرائی صاحبہ، آپ سے بھی میں سننا چاہوں گی، آپ بہت بڑی شاعرہ بھی ہیں اور آپ کی موجودگی کا ہم تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں۔ بہت شکریہ۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ عزاء کے دن ہے، محرم کے دن ہے، تو میری بھی ایک جو تازہ ہی لکھی بھی منقبت ہے، تو جن کے ادب میں چھپ کے شعائیں کھڑی رہیں، جن کے ادب میں چھپ کے شعائیں کھڑی رہیں، ملعون ہاتھوں میں وہ ردائیں کھڑی رہیں، اور کوئی گیا ہے جانب دریا علم اٹھا کے، کوئی گیا ہے جانب دریا علم اٹھا کے، رستے میں ہر قدم کے وفائیں کھڑی رہیں، کیا بات، اور ایک ایک کر کے پھول سے بیٹے ودا کیے، کیا بات ہے، ایک ایک کر کے پھول سے بیٹے ودا کیے، خیموں کے پار ساری ہی مائیں کھڑی رہیں، کیا ہے، اور بیٹھے تھے شاہ سمیٹ کے قاسم کو کاش کاش، بیٹھے تھے شاہ سمیٹ کے قاسم کو کاش کاش، اور آس پاس رب کی رضائیں کھڑی رہیں، بے شک، اور رد بلا کے واسطے ان کا ظہور ہے، رد بلا کے واسطے ان کا ظہور ہے، کرب و بلا میں جن پہ بلائیں کھڑی رہیں، اور شعر ہے کہ اس شان سے گئے سوئے مقتل وہ شہ سوار، اس شان سے گئے سوئے مقتل وہ شہ سوار، سر کو جھکائے قاتل قضائیں کھڑی رہیں، اور غاصب سمجھ رہے تھے خسارے میں آل ہے، غاصب سمجھ رہے تھے خسارے میں آل ہے، پہلو میں آل کے ہی عطائیں کھڑی رہیں، بے شک، اور بابا تھے کربلا میں سفارت کریں تو کیسے، بابا تھے کربلا میں سفارت کریں تو کیسے، صغرا کے بین لے کے ہوائیں کھڑی رہیں، اور آخری شعر ہے، سجدوں میں ساری بیبیاں گریا کنا رہیں، بے شک، سجدوں میں ساری بیبیاں گریا کنا رہیں، ارض و سما کے بیچ دعائیں کھڑی رہیں، جن کے ادب میں چھپ کے شعائیں کھڑی رہیں، ملعون ہاتھوں میں وہ ردائیں کھڑی رہیں۔ بہت خوب، بہت 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 شکریہ، بہت بہت خوبصورت شکریہ۔ آپ نے لکھا ہے، اور اس میں ایک احساسات تھے، جذبات تھے، اور ایک قلم کی جو طاقت ہے اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ بہت خوبصورت ڈاکٹر نسیم صحرائی صاحبہ آپ نے لکھا ہے، کیونکہ شاعری جو ہے وہ ہمیں کنیکٹ کرتی ہے، ہمیں مسئلے مسائل سے بھی کنیکٹ کرتی ہے، ہمیں ہمارے مذہب سے بھی کنیکٹ کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک بہتر انسان بنانے کے طور پہ ہمیں ہماری زندگی میں لے کر چلتی ہے۔ تو یہاں پر ڈاکٹر شاہدہ یوسف صاحبہ، آپ سے بھی میں یہ جاننا چاہتی ہوں، اگر ہم ایک ٹیچر کے رول کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے تھے، آپ ماشاءاللہ ایک بہت اچھی استاد بھی ہیں، اور اس کے ساتھ اگر ہم موجودہ سوشل سائنس کے حوالے سے بات کریں تو سوشل سائنس کی افادیت کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو علوم سماجیات اور سوشل جو معاملات ہیں ان کی تہ تک پہنچنے کے لیے جو علم تشکیل کیے گئے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کی معاشرے کے ساتھ، سماج کے ساتھ ایک نسبت ہوتی ہے اور ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ سوشل سائنسز جو ہیں وہ انسانی سماج کی جو اورینٹیشنز ہیں ان کو لیے ہوئے ہوتی ہیں، اور ابھی پچھلی گفتگو میں نے ڈاکٹر نسیم صحرائی جو ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ میں ادب کو یعنی سماج سے جب تک اس کا رشتہ نہ ہو یا ادب معاشرتی معاملات کو اپنے اندر نہ سمولے تو میں اس ادب کی قائل نہیں ہوں، اور یہ انہوں نے بہت بڑی بات کہی، کیونکہ علامہ اقبال نے رسول پاک کے ادبی تبصرے کو، جو ظاہر ہے کہ عربی میں تھا اور کسی نے ان سے استفسار کیا ہوگا، تو انہوں نے یہی کہا تھا، ہمارے لیے تو وہ مشعل راہ ہے نا، اس کی روشنی میں اگر ہم اپنا کوئی عقیدہ یا نظریہ بناتے ہیں تو وہاں دو شعراء کے حوالے آئے کہ ایک
انہوں نے کہا کہ امراء القیس عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، بڑا فصیح الزبان اور بلیغ اس کی زبان تھی، جی جی، اور ایک انترا بن شداد ابسی. تو انہوں نے کہا کہ جس میں اس کا ایک شعر رسول پاک کی ذات گرامی نے پڑھا اور کہا کہ اس میں محنت کی عظمت کا ذکر تھا، اور حالانکہ ان کو رسول پاک کو اعتراف تھا کہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے زبان پر جو اس کی گرفت ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن پھر وہ جنت دوزخ کے جانے والے لوگوں کی رہنمائی کرے گا. اور علامہ اقبال نے اسی کو اساس بنا کر عبد الرحمن چغتائی کے دیوان غالب کے مصور ایڈیشن پر انگریزی میں تبصرہ لکھا تھا، جس میں اس کو رسول پاک کے ادبی نظر اساس بنا کے بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ رہا ہے، اور یقیناً یہ اردو ادب کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر نسیم سرائی صاحبہ، بہت شکریہ ڈاکٹر شاہدہ یوسف صاحبہ، آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. انسان جو ہے وہ اپنی کلچر سے سیکھتا ہے، اپنی زبان سے سیکھتا ہے. ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم اپنی زبان سے کنیکٹڈ رہیں. اسی کے ساتھ میں وش حبیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.